नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दुआ है कि अल्लाह पाक आज हमें जो हम आपको बताना चाहते हैं अल्लाह ताला उसके लिए हमें आसानी अता फरमाए, कहा सुना हमारा माफ़ फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर रखे, आमीन। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, आप सबको मेरी आवाज़ इंशाल्लाह क्लियर आ रही होगी। मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाएं जिसे मैं अपनी ज़ात के लिए मांगूं। यानी उम्मुल मोमिनीन, यानी हमारी और आप सब की और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखलाइए जिसमें अपनी ज़ात के लिए मैं कुछ मांगूं। यानी कितना क्लोज उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं अपनी सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए मैं कुछ क्या मांगूं, आप मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो ए अल्लाह, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब। सुभान अल्लाह, कितनी शुरुआत देखें आप दुआ की कितनी खूबसूरती के साथ हो रही है कि कहो ए अल्लाह, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, मेरे गुनाह माफ फरमा दे और मेरे दिल का गुस्सा दूर कर दे और मुझे मरते दम तक गुमराह कुन फितनों से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत, कितनी मुकम्मल, कितनी कितनी डेप्थ वाली, कितनी गहराई वाली ये दुआ है। अगर आप इसे फील करें कि यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले बात हो रही है कि किस तरह हमने अल्लाह को पुकारा है, तो पुकारने का अंदाज हमें सिखाया जा रहा है कि नबी मोहम्मद के रब कितनी, यानी अल्लाह को जब, अल्लाह की तो बहुत सारी सिफात है ना, लेकिन जब अल्लाह को अल्लाह के इश्क के हवाले से पुकारा जाए, क्योंकि अल्लाह जो है ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क फरमाता है। तो जब अल्लाह ताला अपने मुहिब्बी का नाम, यानी मुहिब्बी वो होता है जिससे मोहब्बत की जाए, और अल्लाह मोहब्बत करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जब मुहिब्बी का नाम उसके नाम से जोड़ के हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो कितना खुश होगा, और इतनी खूबसूरत दुआ जब वो हमारे मुंह से सुनेगा हमारे लिए, तो वो क्यों नहीं कबूल फरमाएगा। इंशाल्लाह वो कबूल फरमाएगा, क्योंकि वो दुआओं को सुनने वाला है। और आगे सबसे पहले जो फरमाया गया वो क्या क्या कहा गया कि मेरे गुनाह माफ फरमा दे। यानी उम्मुल मोमिनीन के लिए कहा जा रही है ये बात, जबकि उम्मुल मोमिनीन का क्या रुतबा है, क्या दर्जा है। और उसके बाद फिर आगे फरमाते हैं कि मेरे दिल का गुस्सा दूर कर दे। यानी ये बात उम्मुल मोमिनीन को तालीम की जा रही है और उनके जरिए पूरी उम्मत को सिखलाई जा रही है। दिलों में जो गुस्सा होता है ना, इसको जरा डीपली आप समझिएगा कि दिलों में जो जो हमारे हमारे दिलों की गहराई के अंदर जो गुस्सा बैठा होता है, वो किस तरह बैठता है। कोई चीज हुई, घर में कोई बात हुई, किसी के खिलाफ कोई बात हो गई, हमारे दिल में वो चीज बैठ गई। जब जब वो इंसान सामने आया, हमने उस चीज को याद किया, उस चीज को रिपीट किया, उस गुस्से के ऊपर प्यास की तरह परत पे परत चढ़ती चली गई, गुस्से की परत पे परत चढ़ती चली गई। और वो गुस्सा जो है वो दबीज दबीज मोटी एक कपड़े की तह की तरह बन गया कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और वो गुस्सा सोचें कि जब वो अपनी उस लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो वो फिर हमारे दिलों से निकलकर वो हमारे अल्फाज में, हमारी जबान में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हर चीज में आया होने लगता है। और जाहिर है हमारी पूरी पर्सनालिटी को मुतासर करता है, और गुस्से वाला इंसान जो है वो फितनों में बहुत जल्द मुब्तला भी हो जाता है। तो यहाँ अल्लाह पाक से जो हमें तालीम फरमाया जा रहा है कि अल्लाह पाक से हम दुआ करें अपने लिए कि मेरे दिल का गुस्सा दूर कर दे और मुझे मरते दम तक गुमराह कुन फितनों से बचा ले। ऐसे फितने जो गुमराह कर देने वाले हैं, अल्लाह मुझे उनसे बचा ले। सुभान अल्लाह। तो ये दुआ हमें अपने लिए भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें गुमराह कुन फितनों से बचाए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, द मीनिंग ऑफ फितना इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। थोड़ा सा हम जरा इस पर गुफ्तगू करते हैं कि आखिर फितना क्या है और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम फितने के लफ्ज को थोड़ा सा समझते हैं कि फितना कहने को एक छोटा सा लफ्ज है, मगर अपने जो असरात हैं और जो मफहूम है उसके एतबार से ये बहुत ज्यादा गहरा, बहुत डीप है। फितना घर बार अहलो अयाल में भी हो सकता है। यानी फितना, फितने में पढ़ने के लिए यानी अगर मैं ये कहूँ कि
کوئی شخص مجھ سے یہ سوال کرے کہ کیا فتنے کی جگہ پر جا کر فتنے میں ہم مبتلا ہوں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کا جو گھر ہوتا ہے وہ تو اس کی پناہ کا ہوتا ہے، وہ اس کی ریسٹنگ پلیس ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کمفرٹ زون ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی فتنہ جو ہے وہ آپ کے اہل و عیال بھی آپ کے لیے بن جاتے ہیں، کبھی کبھی فتنہ جو ہے وہ گھر بھی بن جاتا ہے. تو فتنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کا نفس بھی فتنہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. ایون ملک اور یہ پوری روئے زمین، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایسی رونما ہو سکتی ہیں کہ جو ہمیں فتنے میں مبتلا کر دیں. اس لیے اس کی مفہوم کو جاننا، اس کی وسعت کو سمجھنا، اس سے بچنے کی تدابیر کرنا اور فتنہ آ جانے کی صورت میں محتاط طرز عمل اپنانا ایک مسلمان کے لیے انتہائی 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 ضروری ہے. مسلمان کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو پتا ہے غیر مسلم تو آلریڈی سب سے بڑے کفر کے فتنے میں مبتلا ہیں، وہ تو اللہ کو پہچان ہی نہیں رہے. تو مزید جو فتنے ہیں وہ چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں وہ تو اس کو قبول کر لیں گے. لیکن جو ایک انسان مسلمان ہے، جب وہ دل سے اقرار کر رہا ہے، جب وہ زبان سے اپنی اقرار کر رہا ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہ کیسے کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفس لگایا گیا ہے، اس کے اندر خواہشات ہیں، اس کے اندر آگے بڑھنے کی تمنا ہے، اور اس کے اندر غصہ ہے، حسد ہے. یہ سب ہمارے نفس کے ہی تو جو ہے وہ شاخیں ہیں نا. اور اس کے اندر جھوٹ بھی بولنے کی بات ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو فتنے میں پڑنے کا جو احتمال ہے وہ نفس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اگر ہم فتنے کو تھوڑا سا ذرا لغت کے آئینے سے دیکھیں یا لغت کے باب میں اگر اس کو سمجھیں کہ فتنہ جو ہے وہ ڈکشنری میں اگر اس کے جو ہے وہ معنی اور اس کے مفہوم کو جانیں تو فتنہ وہ ہے کہ امتحان اور آزمائش. بہت سمپل اور بہت آسان الفاظ میں یہ دو لفظ آپ سمجھ لیجئے، امتحان اور آزمائش. یعنی فتنہ جو ہے نا، اور اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھٹی جس میں کوئی بھی ایسی بھٹی جس میں سونا چاندی کے میل کچیل کو الگ کر دیا جائے. یعنی جب سونا چاندی ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو وہ والی بھٹی ہوتی ہے جہاں پر سونا باقاعدہ اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کو پگھلایا جاتا ہے، اور جو سارا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، گندگی ساری جو سونے کے اندر لگی ہوتی ہے، جتنے بھی بیکٹیریا اور سب چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. پیور سونے کی فارم، جو گولڈ کی جو فارم ہوتی ہے، گولڈن کلر کی فارم وہ آپ کے سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے چاندی کا بھی پروسیس ہوتا ہے کہ اسے بہت ہائی ٹیمپریچر کے اندر ایک بھٹی کے اندر ڈال کے اس کو پکایا جاتا ہے ایک خاص فارمولے کے تحت، اور اس کو صاف شفاف بنا کے، اور پھر وہ چاندی بازار میں آتی ہے اور پھر اس سے بہت سارے زیورات بنتے ہیں. تو یہ جو بھٹی ہے نا، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. کیونکہ فتنہ بھی کیا ہے کہ فتنہ جو ہے بیسیکلی آزمائش کی بھٹی میں انسان کو ڈالتا ہے، مسلمان کو ڈالتا ہے. اور مسلمان سیاہ کوئلہ بنے گا یا کندن بنے گا اس بھٹی میں جانے کے بعد. یعنی اگر مسلمان نے اس فتنے کا مقابلہ کر لیا اور اس فتنے سے وہ بچ گیا تو اٹ مینس کہ وہ کندن بن کے باہر نکلے گا، سونا بن کے باہر نکلے گا، ساری گندگی چیزیں وہیں پر بھٹی میں آگ کے اندر چھوڑ کر آ جائے گا. لیکن اگر وہ پیور انسان، پیور مسلمان نہیں ہوگا، یعنی اگر بالفرض میں آپ کو یہاں مثال دیتی ہوں کہ ایک میں نے ایسا مادہ نکالا جو مجھے پتا ہے کہ یہ پیور سونا ہے، اس کو میں بھٹی میں ڈالوں گی. جب وہ بھٹی میں گیا، اس نے اپنا ایک ٹیمپریچر پہ جس پر میں نے اس کو پکانا تھا اس کو میں نے پکایا ہے خاص فارمولے کے تحت، اور وہ جو تھا آہستہ آہستہ جتنی گندگی تھی وہ سیپریٹ ہو گئی، اور سونا جو تھا وہ پگھل کر میرے پاس ایک فارم میں، بالکل گولڈن فارم میں سامنے آ گیا. کیونکہ وہ ریئل سونا تھا، اس لیے وہ اس بھٹی میں اور اس آگ کو برداشت کر گیا، اور اس نے اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ کر لیا اور ساری گندی چیزوں کو چھوڑ دیا، اور وہ بچ کر واپس آ گیا اور بہت خوبصورت فارم میں آیا کہ جب وہ باہر نکلا تو میری آنکھیں دیکھ کر خیرہ ہو گئیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور ایک ایسی چیز ہے جو دکھنے میں سونا تو لگ رہی ہے، اور میں ڈاؤٹ فل بھی ہوں کہ پتہ نہیں یہ سونا ہے یا نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس کو سونے والی بھٹی میں ڈالا تو چونکہ وہ ریئل میں سونا نہیں تھی، اس لیے وہ بھٹی کی آگ کو برداشت نہیں کر پایا وہ چیز، اور وہ بھی پگھل کر بھٹی کے اندر خاکستر ہو گیا، جل گیا اس گندی تمام چیزوں کی طرح. آپ میری بات کو سمجھ رہے کہ جو اصل مسلمان ہوتا ہے جب وہ فتنے کی بھٹی میں جاتا ہے، آزمائش میں پڑتا ہے، امتحان میں پڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اندر کا جو ریئل سونا ہوتا ہے نا، ریئل گولڈن پن جو اس کے اندر ہوتا ہے، جو سنہری اس کی روح ہوتی ہے وہ نکل کے آتی ہے. اس کے صبر سے، اس کے شکر سے، اس کے فتنے میں نہ پڑنے سے، وہ تمام اپنی گندگی فتنے کی نظر کر دیتا ہے، لیکن اپنی تمام اچھائی کو وہاں سے سمیٹ کر الگ ہو جاتا ہے. اور جو ریئل مسلمان نہیں ہوتا، جو صرف دکھاوے کا ایک ڈھونگ رچانے والا مسلمان ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی فتنہ آتا ہے یا وہ کسی فتنے کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس فتنے کی نظر ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، بھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی تمام ایمانی پاور سلب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں.
کیوں؟ کیونکہ وہ ریئل مسلمان نہیں تھا، وہ صرف دکھاوے کا مسلمان تھا. تو یہ ایک پیراڈائم ہے اس چیز کو سمجھنے کا کہ یہاں پر جو بھٹی کی مثال دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے کہ جو سونا ہے وہ بالکل اس سوری جو فتنہ ہے وہ بالکل اس بھٹی کی مانند ہے کہ جس میں سونا اور چاندی کے میل کچیل کو علیحدہ کیا جاتا ہے. گویا کی آزمائش کے لمحات سے گزر کر ایک مسلمان کندن بن جاتا ہے اور دوسرا شخص میل کچیل کی طرح علیحدہ ہو جاتا ہے. علاوہ عظیم مصیبت، مشکل، سزا، سختی، گناہ، فسق و فجر اور کفر بھی فتنے کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں. یعنی فتنے کا جو مفہوم ہے نا بیسیکلی وہ بہت وائڈ ہے، بہت بڑا کینواس ہے اس کا. آپ اسے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی فتنہ جسٹ لائک میوزک ہے وہ فتنہ ہے، یا ڈھول ڈھماکا فتنہ ہے، یا نیم برہنگی والے کپڑے پہننا فتنہ ہے، یا جو ہے وہ بد عقیدگی فتنہ ہے. یہ تو فتنہ ہے ہی، لیکن فتنے کا پیراڈائم، فتنے کا جو سمجھ لیں کہ ایک فریم ورک ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں کبھی کبھی مشکل بھی اور جو سختی ہوتی ہے نا وہ بھی فتنے میں آ جاتی ہے. کس طرح؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ کوئی عورت کا شوہر کی جاب چھوٹ گئی، سختی آئی نا، ایک دم سے مشکل آ گئی، گھر کا بل نہیں بھرا، بجلی کی بل نہیں بھرے، گیس کے بل نہیں بھرے، اس نے 1 مہینہ انتظار کیا، 2 مہینہ انتظار کیا، مزید حالات سخت ہونے لگے. اب یہ تو سختی تھی، یہ فتنہ نہیں تھا، یہ سختی تھی. لیکن وہ عورت کب اس فتنے میں مبتلا ہوگی کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی ایسا چپکے سے کوئی ایسا مالدار دوست بنا لے اپنا جس سے وہ پیسہ لینا شروع کر دے کہ میں تم سے دوستی کر لیتی ہوں، تم میرے تمام جو ہے خیالات پورے کرو. میاں سمجھے گا کہ شاید باہر جا کے میری بیوی جاب کر رہی ہے یا گھر میں بیٹھ کے کچھ کام وام کر رہی ہے اس لیے پیسے آ رہے ہیں. لیکن پیسے کہاں سے آ رہے ہوں گے؟ پیسے بہت غلط جگہ سے آ رہے ہوں گے. کوئی نامحرم کی دوستی کے عوض اس کو وہ پیسے مل رہے ہوں گے. اور آج ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں غربت کے باعث یا خواتین جو ہے وہ اس طرح کی فائنینشیل سختیوں کے باعث جب وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی شوہر اس طرح سے فلفل نہیں کر پا رہا تو وہ کہتی ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے. شوہر سمجھتا ہے کہ چلو میرا ساتھ دے رہی ہے، جاب کر لے گی، لیکن جاب کی بہانے وہ کسی ایسے شخص سے دوستی کر بیٹھتی ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے، کہ وہ شخص جو ہے وہ مطلب اس کے ساتھ وہ ایک انٹیمیٹ ہو جاتی ہیں یا وہ ایک فزیکل ریلیشن رکھ لیتی ہیں اور پھر اس کے عوض وہ پیسے لے رہی ہوتی ہیں اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چل پا رہی ہوتی. تو یہ سوچیں کہ کتنا بھیانک قسم کا فتنہ ہے. ایسا فتنہ کہ جو عورت کو عورت ہی یعنی عورت کو عورت کے دائرے سے ہی باہر کر دے، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے. لیکن آیا کہاں سے؟ کہ سختی آئی تھی، سختی کے اندر وہ اپنے آپ کو بہتر مسلمان ثابت نہیں کر سکی. فتنے کی بھٹی کے اندر پہلے مشکل سے گزری اور پھر مشکل سے ہوتے ہوتے اپنے آپ کو مشکل سے نکالنے کے چکر میں وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی. تو اسی لیے یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے کہ مصیبت، مشکل، سزا، سختی، گناہ، فسق و فجر اور کفر بھی اکثر فتنے کے مفہوم میں آ جاتا ہے. تو یہاں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو فتنے کا جو ایک سرفیس جو ہم نے سپرفیشل اس کا ایک جو معنی اور مفہوم سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں کہ بھئی فتنے کا جو مفہوم ہے وہ قرآن مجید میں کیا ہے، تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ قرآن مجید میں فتنے کا مفہوم کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. کہیں آزمائش کے لیے، کہیں سزا کے معنی میں، اور کہیں کفر، کہیں فساد کے معنی میں. گویا کہ لفظ فتنے کا استعمال اور اس کے معنی کو پہچاننا بھی بہت بڑا امتحان ہے. فتنے کو سمجھنا، فتنے کو پہچاننا اٹ سیلف بہت بڑا امتحان ہے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بس ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. کبھی کبھی ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو جسٹ ایک فن ہے، یہ تو تفریح کا کام ہو رہا ہے، جبکہ وہ تفریح نہیں ہوتی، وہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جسے ہم تفریح سمجھ لیتے ہیں. حدیث میں بیان کردہ فتنے کا مفہوم زیادہ تر باہمی فساد، محاذ جنگی اور باہمی کشمکش کی ایسی صورتحال پر بولا گیا ہے جب کچھ بھی واضح نہ ہو پائے. یعنی اس چیز کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو خانہ جنگی کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پر وہ والی جنگ کی بات نہیں ہو رہی جو جہاد میں جنگ کرتے ہیں، وہ فتنے سے باہر ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرنا بہت فضیلت والا کام ہے. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے لائک ابھی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کے جس طرح کے بھی حالات ہوئے الیکشن کے دنوں میں، تو اگر یہ چیزیں زیادہ بڑھ جاتی تو کیونکہ ہر ڈفرینٹ قسم کی قومیں یہاں رہتی ہیں، کوئی مہاجر ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی اور کسی اور کوئی گلگتی ہے، کوئی اور کسی سندھی ہے. تو اگر یہ آپس میں ایک دم سے بالکل اللہ نہ کرے کہ وہ مٹ بھیڑ ان میں ہو جائے، اور ایسے حالات پاکستان نے بہت دیکھے ہیں، تو کیا ہوگا؟
کہ وہ جو ایک لڑائی برپا ہوگی وہ دین کے لیے تو نہیں تھی. وہ لڑائی کس چیز کے لیے تھی؟ وہ تو قومیت کے لیے تھی, نسل پرستی کے لیے تھی, یا وہ اپنی اپنی قوموں کو اوپر لانے کے لیے تھی. تو کیا ہوگا اس سے؟ بہت بڑا فتنہ مچ جائے گا پاکستان کے اندر, خونہ ریزی ہوگی, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچے گا, دفاتر کو تباہ کیا جائے گا, خواتین کی عزتیں بھی لوٹ لی جاتی ہیں ان چکروں کے اندر. تو یہ سب یہ کیا چیز ہے؟ یہ جسٹ لائک خانہ جنگی. اور اسی طرح سے باہمی فساد کے گھروں میں جو فسادات ہوتے ہیں, اب ایک مثال دیتی ہوں کہ دو بھائی ہیں اور وہ بہت عزت سے اور مزے سے زندگی گزار رہے ہیں, دونوں کی شادیاں ہو گئی, لیکن دونوں کی جو بیویاں تھیں انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو الگ الگ مکان چاہیے. اب بھائی جو ہے وہ اس کو اپنی بیویوں کو سمجھا رہے ہیں, نہیں سمجھ رہی, آخر کار بٹوارا ہو گیا. پہلے جو وہ ایک بڑے سے بنگلے میں رہ رہے تھے, اب جب اس کا بٹوارا ہوا تو دونوں کے حصے میں آدھی آدھی جائیداد آئی, یا اگر اور بہن بھائی تھے تو ان میں بھی تقسیم ہو گئی. اب سب کرائے کے گھروں میں چلے گئے. اب کرائے کے گھر کو بھی پورا کرنا ہے, بچوں کو اچھی تعلیم بھی دینی ہے, بیوی کی فرمائشیں بھی بیگم کی پوری کرنی ہے. تو اب اس شخص نے کیا کیا؟ رشوت لینا شروع کر دی. تو آپ نے دیکھا کہ باہمی فسادات کی وجہ سے کیا برپا ہوا کہ ایک اچھا خاصا مسلمان فتنے میں پڑ گیا. اور آگے جو بیان کی جا رہی ہے بات, وہ یہ بھی ہے کہ ایسی صورتحال کہ جس میں کچھ بھی واضح نہ ہو پائے, ایسی صورتحال. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بہت ایک ڈیپ مثال دیتی ہوں کہ ایک شادی ہو رہی ہے اور شادی کے اندر سیپریشن ہے, یعنی کہ لائک جو بیچ میں ٹینٹ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, کہ خواتین الگ ہوتی ہیں مرد الگ ہوتی ہیں. بظاہر تو آئیڈیل سچویشن ہے نا کہ یار دیکھو کہ شادی ہو رہی ہے, شادی کے اندر مردوں کا انتظام الگ کیا گیا ہے, عورتوں کا انتظام بالکل الگ کیا گیا ہے. اور جو خواتین ہیں وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی ہیں, یا جو بھی انہوں نے تیاری کی ہے, بہرحال تیار ہوئی ہوئی ہیں, لیکن وہ خواتین اپنی تصویریں کھینچنے کے بعد نیٹ پر اپلوڈ کر رہی ہیں, فیس بک پر ڈال رہی ہیں. حالانکہ انہوں نے بظاہر تو شادی بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ اس میں کوئی ڈھول دھماکہ نہیں ہوا, مرد اور عورتیں الگ الگ بیٹھے ہوئے, لیکن آن دا ادر ہینڈ کیا ہو رہا ہے کہ ایسی رسمیں ہو رہی ہیں شادی میں جو شریعت کے خلاف ہیں. شادی میں جو دلہن ہے وہ ایسا میک اپ, پرماننٹ میک اپ کروا کر بیٹھی ہوئی ہے جو شریعت کے خلاف ہے, یعنی کہ جو 25-25 دن کی پلکیں لگوا لیتی ہیں خواتین, وہ کر کے بیٹھی ہوئی, جس سے غسل جو ہے وہ اگر فرض ہوتا ہے تو پھر وہ غسل بھی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ وہ نقلی پلکیں چپکی بھی ہوں گی یا نقلی ناخن لگے ہوئے ہوں گے. اسی طریقے سے اور جو مرد ہیں, اللہ معاف کرے, کچھ گھرانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا شریعت کا انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تو بڑا خواتین کو پردے میں رکھتے ہیں, لیکن شادی بیاہ کے موقع پر باقاعدہ ناچنے والی عورتیں آتی ہیں ان کے گھروں میں, اور مرد سارے بیٹھ کے ناچ دیکھتے ہیں عورتوں کا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس سینیریو کے اندر فتنے کو پہچاننا کتنا مشکل ہے. جو آس پاس کے لوگ ہوں گے وہ تو یہی کہیں گے نا, جن کو یہ سب چیزیں نہیں پتا ہوں گی, کہ یار نہیں ان کے گھر میں تو ہم نے کسی عورت کو ایسے کبھی نہیں دیکھا, ان کے یہاں کی عورتیں تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی, یہ لوگ تو بڑا غیرت مند لوگ ہیں, یہ تو بڑا شریعت پہ پابندی کرنے والے لوگ ہیں. لیکن وہاں کی عورتیں اسی ہال میں بیٹھ کر تصویر کھینچ کر فیس بک پر ڈال رہی ہیں, فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں, اور مزید فتنے میں مبتلا کرنے کی لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں. تو ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے اکثر کہ جس میں کچھ بھی واضح نہیں ہو پاتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن کو فہم و فراست عطا کرتا ہے کہ وہ پھر بیلنس کرے اور وہ پھر جانچے کہ بھئی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, فتنہ کیا ہے اور فتنہ کیا نہیں ہے. تو جو حدیث مبارکہ میں جو فتنے کی کافی ساری جو بیان کی گئی ہیں, اگر ہم اس کو میں ہول سول بھی, کیونکہ حدیث تو ماشاءاللہ بہت ساری ہیں, تو اگر میں اس کو ہول سول میں بیان کروں تو باہمی فسادات, خانہ جنگی, باہمی کشمکش کی صورتحال ایسی بن جانا کہ جس میں کچھ بھی واضح نہ ہو پائے, اور اخلاقیات کی سطح اس قدر گر جائے کہ معاملات سدھرنے کی بجائے الجھتے چلے جائیں. اس کے بعد اگر ہم مزید اس کو تھوڑا سا دیکھیں فتنے کو, کہ مسلمانوں کا جو باہمی خلفشار ہے نا, اس کو بھی فتنے کے مفہوم میں لیا جاتا ہے. اگر آپ بہت ڈیپلی اور بہت انصاف کے ساتھ اس وقت دیکھیں نا ہمارے معاشرے کی حالت, جو ہم دین کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, لیکن ہم دین کے نام پر جو کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑا فتنہ مچا رہے ہیں. دین کے نام پر خرافات, دین کے نام پر لوگوں کو لوٹنا, دین کے نام پر اپنے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جانا, دین کے نام پر جو ہے وہ شخصیت پرستی اٹ سیلف, میں تھوڑا سا مطلب اس میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی, شخصیت پرستی کو بھی کبھی کبھی لوگ بہت ایگزیگریٹ کر دیتے ہیں, خراب کر کے بتاتے ہیں. شخصیت پرستی بری نہیں ہے, یعنی کہ تھوڑا سا اس کو آپ سمجھیے گا کہ دین میں تو ہے ہی نا کہ جب بھی کوئی صحابی ہیں وہ ہمیں پسند آتے ہیں, صحابی بھی تو ایک شخصیت ہوتے ہیں, اولیاء بھی ایک شخصیت ہوتے ہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی وہ بھی ایک شخصیت ہے. تو جب ہم عقل سلیم استعمال کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بھی شخص کو عزت دیں گے تو وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. لیکن اگر ہم کسی شخص کو صرف اس لیے عزت دیں کہ یہ ہمارا مطلب ہم نے اس کو اتنا بڑا مان لیا ہے اور اس کے پاس بڑی کرامات ہیں
اور یہ جو ہے بڑا کوئی سپرفیشل آدمی ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ راتوں رات دعائیں کر کے ہماری جو ہے نا زندگیوں کو پلٹ دے گا, میرا کاروبار اوپر سے اوپر پہنچ جائے گا, مجھے پتہ نہیں کیا کیا مل جائے گا, اور پھر اس شخصیت پرستی کے نام پر ہم فتنہ مچانا شروع کر دیں گے, خبردار تو نے اگر میرے مرشد کے خلاف کوئی بات کری میں تیرا منہ نوچ لوں گا, خبردار. مطلب اگر اس طرح کی ہم حرکتیں کریں گے تو معاشرے میں کیا چیز برپا ہوگی, یہ کیا چیز ہوگی. مطلب فتنہ جو ہے پھر مسلمانوں کو باہمی خلفشار میں مبتلا کر دے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں صبر کا, برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, بالکل اینڈ ہوا ہوا ہے اس کا. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے, ہم سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی مشین آ جائے, ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹیمپ, ایسا ٹھپا آ جائے کہ ہم سب کے منہ کے اوپر لگاتے پھریں کفر 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 کفر. مطلب ہمارا حال یہ ہو گیا, ہمارا جو باہمی محبت تھی مسلمانوں کی, ان کا حال یہ ہو گیا. 4 امام ہیں نا ہمارے, ان 4 جو ہمارے فقہ کے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, اور اس طرح سے ہمارے 4 امام ہیں. تو یہ 4 امام جو ان کی آپس میں کس طرح کی بات تھی, آگے جو مطلب ہمارے جو یہ امام ہیں ان کی کس طرح کی آپس میں ریلیشن تھا, کس طرح کے ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے, مناظرے بھی کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود آج جو حال ہوا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہوا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے لیے کوئی بات برداشت نہ کرنا. تو یہ بھی ہمارا مطلب ایک مین جو مسلمانوں کے درمیان جو خلفشار برپا ہے کہ لفظی استعمال جو ہے معاملات کا, یعنی ہمارے جو آپس میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کو لڑائی کی دعوت دینے والا, ایک دوسرے کی تذلیل کرنا, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھنا, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا, ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا. ایک دوسرے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات پتہ لگ جائے کہ اس بندے کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. آج کے لوگوں میں, آج کے جو اپنے آپ کو سوری ٹو سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں لائک سوری ذرا میں میسج آ رہا ہے, تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ تو ہم جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ آج ہم اتنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی ایسی بات پتہ لگ جائے کہ ہم سامنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. تو بیسیکلی یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ فتنہ برپا کرنے میں آ جاتی ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے معاملات برحال کرنا. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ پر. ویسٹرن سویلائزیشن کی اگر ہم بات کریں, تہذیب, یعنی کہ جو ہمارا ویسٹرن کلچر ہے, اگر ہم اس کی بات کریں, دیکھیں سوسائٹی جو ہوتی ہے نا, اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. سوسائٹی کے اندر صرف دین نہیں ہوتا, سوسائٹی کے اندر اس جگہ کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج ہوتے ہیں, ان کے نظریات ہوتے ہیں. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو قرآن مجید کے نیچے سر, یعنی قرآن مجید جو ہے وہ دلہن کے سر پر جو ہے وہ ایسے اس کا سایہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لڑکی آرام سے جو ہے وہ اپنے گھر جائے اور رحمت اور نعمت برکتوں کے سائے میں جائے. یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ دین میں تو نہیں ہے لیکن ہم نے ایک اچھا رواج, مجھے اس رواج سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے خیر یہ رسم اچھی لگتی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں لگتی اچھی, کیونکہ مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اگر وہاں پہ سب خواتین پردے میں ہیں اور مرد اور عورتوں کی جو ہے آپس میں خلط ملت نہیں ہوئی بھی, الگ الگ ہے مرد اور عورتیں, اور آپ اپنی بچی کو قرآن کے سائے میں لے کر آ رہے ہیں, تو میری نظر میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی ایک قرآن مجید جو ہے, اور ہم اگر قرآن مجید کی تعلیم بھی اپنی بچی کو دے رہے ہیں اور اس کو سکھا رہے ہیں اور اس کو شریعت پہ چلا رہے ہیں, تو پھر یہ بہت اچھی رسم ہے. لیکن یہ بری رسم تو نہیں ہے. بہرحال اس کو ہم برا بنا دیتے ہیں کہ ہم نے الٹے سیدھے کپڑے پہنے میں ڈھول دھماکہ ہو رہا ہے, مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ چپک چپک کے چل رہے ہیں, اور پھر اوپر سے جو ہے وہ قرآن رکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے یہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ دین بھی ہوتا ہے اس میں شامل, اس میں جو ہے وہ کلچرل نارمز بھی ہوتی ہیں, یعنی ثقافتی جو ہمارے اقتدار ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اس میں ہمارے بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں, اس میں ہمارے آئیڈیالوجیز, ہمارے نظریات بھی ہوتے ہیں. تو وہ سب کچھ بننے کے بعد پھر جو ہے وہ کلچر ہمارا بن کر سامنے آتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کی, تو وہاں سے ہم نے آئیڈیالوجی جو لی ہیں, جتنے بھی ازمز ہم نے لیے ہیں, جتنے فیمنزم ہو گیا, اسی طرح لبرلزم ہو گیا, سیکولرزم ہو گیا, اسی طرح جمہوریت ہو گئی, اور بھی اسی طرح سے بہت سارے ازمز کے اوپر, نیشنلزم ہو گیا, یہ سارے ازمز جب یہ نظریات آئے اور یہ 1800 کی صدی کے بعد جو سب تمام یہ ویو شروع ہوئی, تو ویسٹرن سویلائزیشن سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ
ہمیں وہی والی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو فتنے کا مفہوم اتنا گہرائی میں جا کے اس لیے سمجھایا ہے، اور میں نے وہاں پر اس لیے اتنا ٹائم لگایا کیونکہ آگے ہمارے تمام جو لیکچرز آنے والے ہیں فتنے کے اوپر، آگے جو ہم سمجھیں گے آپ کو ایک ایک لفظ ریکال ہوگا. میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ فتنہ ایک ایسی سچویشن ہوتا ہے کہ جو بہت غیر واضح ہوتی ہے، یعنی وضاحت نہیں ہو رہی ہوتی کہ یار یہ چل کیا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اب آپ دیکھیں ویسٹرن سویلائزیشن سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر لڑکی جو ہے وہ اسکارف پہن لے گی اور چھوٹا سا نیچے ٹاپ پہن لے گی اور جینس پہن لے گی تو یار کور ہو گئی نا، وہ اس نے اسکارف تو پہن لیا. بہت سارے لوگوں نے اس کو مان لیا، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، دین کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے. اسی طرح سے وہ کہنے لگے بھائی ہم عورتوں کے حقوق پر بات کر رہے ہیں. تو یہ جب چیز ہمارے معاشرے میں آئی اور ہمارے ہاں کیونکہ جاہلانہ رسم و رواج پہلے سے موجود تھے، ہندوؤں سے کے ساتھ ہم رہتے تھے، تو ہم نے فٹافٹ وہ چیز لے لی، ہمیں نہیں نظر آیا، ہم نہیں سمجھ پائے اور ہم ٹرکل ڈاؤن ہو گئے اور ہم یہ سوچنے لگے کہ نہیں یار یہ تو ہمارے فائدے کی بات ہو رہی ہے. بٹ ایکچولی وہ فائدے کی بات نہیں تھی، وہ بینیفیشل کام نہیں تھا ہمارے لیے، وہ بہت بڑا فتنہ تھا جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کو ڈال لیا. اسی طریقے سے ویسٹرن کانسیپٹ آف اسلام سب سے بڑا فتنہ جس کو میں کہوں کہ میٹھا میٹھی اسلام، میٹھی میٹھی باتیں کریں آپ سب سے بولیں لائک مطلب آئی لو یو، آئی لو یو ٹو، ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ہم بہت ایک ہارمنی ہم نے قائم کی بھی ہے سوسائٹی کے اندر، سب کچھ بہت اچھا ہے. اچھا اگر کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں کے مسلمان مر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، دیکھو ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح کرنا ہے. یہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف اسلام نا کہ تم کسی کو کچھ مت بولو، تم کسی کو کچھ مت سکھاؤ، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ اللہ قہار اور جبار بھی تو ہے. قرآن مجید میں صرف بشارتیں تو نہیں سنائی گئی ہیں، بے شک وہ کتاب بہترین ہے، اس میں ہماری نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو نافرمان ہے ان پر کس طرح کا عذاب ہو چکا ہے اور آگے کس طرح کا عذاب ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں ہم نے بالکل اس کو ہم نے صرف نظر کر دیا اور ہم نے ویسٹرن کانسیپٹ آف اسلام لے لیا کہ بھائی ٹھیک ہے اسلام بہت اچھی چیز ہے، آپ اسلام کے اوپر عبادات کی حد تک اس کو محدود رکھ دو، لیکن جو معاشرہ بنانے کی آپ بات کر رہے ہو، جو نظام عدل ہے اسلام کا، یا جو نظام شریعت ہے، نظام فقہ ہے، اس کو آپ معاشرے میں سے نکال دو تو دیٹس فائن. تو یہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف اسلام تھا یہ ہمارے پاس جب آیا تو ہم وہی والی بات ہے کہ بہت غیر واضح سچویشن تھی، ہم نے تو یہی سمجھا کہ یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا اسلام بتا رہے ہیں، یہ زیادہ اچھی باتیں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم اس میں رہتے ہوئے دنیا میں بھی خوب مزے کریں گے اور دین کو بھی انجوائے کر لیں گے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ اختیار کر لیا، جبکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بھئی یہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ. اس کے بعد آل ٹائپ آف ازم، جیسے میں نے آئیڈیالوجیز آپ کو بتائی، یہ نظریات جو وہاں سے آئے. تو یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن تھی جو ہم نے اپنے اندر آنے دی، بیسیکلی یہ بھی وہ غیر واضح فتنہ تھا جس کو ہم فتنہ سمجھ نہیں پائے، بٹ یہ بہت 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 بڑا فتنہ تھا جو کہ ہم نے اپنے سوسائٹی کے اندر ڈال لیا. اب آگے بڑھتے ہیں نمبر 3. اچھا سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں فتنے کے حوالے سے تو بھائی میوزک سب سے بڑا فتنہ. یعنی میوزک جو ہے نا، اور خاص طور پہ ایسا میوزک کہ جس میں ایسی شاعری ہو جو کفر پر بیس کر رہی ہو معاذ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شک میں ڈال رہی ہو، جو عورت کے کردار کو بھی مشکوک بنا دے. جیسے میں نے ابھی اپنے ایک تحریر میں بھی لکھا تھا، چھوٹی سی میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ آج کل ایک بڑا گانا ان ہے، اس کا جو لیرکس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شعر اس میں اس طرح سے ہے کہ عاشق تو ہیں ہزاروں میرے لیکن سب سے اونچا ہے درجہ تیرا، کچھ اس طرح کا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک عورت کو جو دین نے جو ایک پرسپیکٹو دیا ہے ایک عورت کا، وہ کس طرح کا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ہی مرد آتا ہے جو اس کا شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس وہ شوہر سے ہی محبت کر سکتی ہے، شوہر سے ہی وہ اظہار کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ ہی وہ فزیکل ہو سکتی ہے. بٹ اس گانے کو ہماری یہاں کی لڑکیاں گا رہی ہیں، شادیوں میں چل رہا ہے، میں جس بھی شادی میں گئی ہوں مجھے یہ گانا وہاں سنتا ہوا محسوس ہوا، مجھے بہت یعنی تکلیف ہوئی. اور چیخ چیخ کے خواتین بڑا مطلب اس پہ ڈانس بھی ہو رہے ہیں کہ عاشق تو ہیں ہزاروں میرے لیکن سب سے اونچا ہے درجہ تیرا. اللہ اکبر، یہ مطلب کیا ایک ایمان والی کے 1000 عاشق ہوتے؟ I'm really sorry to say 1000 عاشق تو شاید پروسٹیٹیوٹ کے ہوتے ہوں گے یا اس کے بھی اتنے نہیں ہوتے ہوں گے، بہرحال 3-4 ہوتے ہوں گے. انہوں نے 1000 عاشق تک بات پہنچا دی. تو یہ ایک لڑکی کو وہ کیا بنا رہے ہیں جب بار بار وہ اس گانے کو گائے گی، جب بار بار وہ اس گانے کو سنے گی، جب بار بار وہ اس گانے کے اوپر رقص کرے گی، تو اس کے ذہن میں کیا چیز فیڈ ہو رہی ہے؟ ایک مرد کو چھوڑ کے دوسرے کو پکڑنا بہت آسان ہو جائے گا اس کے لیے. اسی طرح سے اللہ کے بارے میں مشکوک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ نظریات گانوں کے ذریعے ڈالنا کہ مطلب میں اس کو ریپیٹ بھی بہرحال نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن میوزک جو ہے وہ روح کی غذا نہیں ہے، وہ بدروح کی غذا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے.
اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے ٹرینڈس کہ آج کل جو رجحانات ہمارے یہاں بہت زیادہ ان ہیں. کس طرح کے رجحانات ہمارے یہاں چل رہے ہیں کہ آپ نقابیز کو دیکھ لیں, آپ حجابیز کو دیکھ لیں, کس طرح کے ابائے پہن رہی ہیں. رجحان چل رہا ہے نا, ایک مارکیٹ میں ابایا آتا ہے اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے, اس پہ کیا کیا چیزیں لگی ہیں, وہ جب ہمارے باڈی پر آئے گا تو اس کا باڈی پر کیا اثر پڑے گا, وہ کس طرح کا لگے گا, کیا اس سے ہماری باڈی کور ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن چونکہ وہ ٹرینڈ میں ہے, لیکن چونکہ وہ آ رہا ہے, سب پہن رہے, تو ہم نے بھی فٹافٹ وہ ابایا خرید لیا اور پہننا شروع کر دیا, اپارٹ فرام یہ سوچے بغیر کہ بھئی یہ ابایا ہمیں پردے کا ہمارا مفہوم پورا نہیں کر رہا. اسی طرح ٹرینڈز آئے ہوئے ہیں کہ عجیب و غریب گانوں کے اوپر ڈانس ہو رہے ہیں اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. ابھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھئی جتنی ہاؤس وائفز ہیں تو ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے, تو اب جو ہے وہ ایک اپنا ڈیلی لائف ولاگ کا جو ہے وہ چینل بنا لیں اور وہ دکھائیں اپنا کچن میں جو جو ریسیپیاں بنا رہی ہیں. دیکھیں گائس, میں صبح اٹھ گئی ہوں, میں نے انڈا بنا لیا ہے, میں نے پراٹھا تل لیا ہے, میرے میاں چلے گئے ہیں کام پہ, اب گائس دیکھیں میں سب سے پہلے واش روم دھونے جا رہی ہوں. یعنی کہ واش روم دھونے تک کی ویڈیو بنا رہی ہیں وہ. یہ ہمارے اور آپ کی طرح کی ہی خواتین ہیں, یہ کوئی الگ سے نہیں آئی ہیں کسی جگہ سے, لیکن یہ ٹرینڈ ہے اور اس سے ان کو لگتا ہے کہ یار ہمیں بھی اس دوڑ میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ ہم اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کریں گے تو ہماری بھی کوئی ویلیو بنے گی معاشرے میں. تو انہوں نے یہ ٹرینڈ لے لیا, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں فتنہ برپا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ فتنے کا باعث ہے. اس کے بعد اوور اویئرنیس, یعنی بہت زیادہ معلومات. اچھا ابھی جو ہے نا میرے پاس نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, یور کال اینڈز ان 15 منٹس, 15 منٹ بعد ہماری کال اینڈ ہو جائے گی. آپ نے اگین جو ہے وہ جو لنک آپ کو دیا جائے گا وہ جوائن کر لیجئے گا. اوور اویئرنیس کیا ہے کہ ہمارے کیا ہو رہا ہے, بچوں کو سیکس ایجوکیشن دو, بچوں کو بتاؤ کہ تمہیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. مطلب کیا جہالت کی باتیں ہیں یار. واٹ دا ہیل از دس, کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں. ایک 8 سال کی بچی کو بیٹھ کے ماں بتائے گی کہ بیٹا اگر تمہارے ابا تمہیں ذرا سا غلط غلط ٹچ کر دے تو تم مجھے بتا دینا. ہو سکتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم ہی نہ ہو. ہم اپنی بچی کو اپنے باپ کے لیے خراب کر رہے ہیں. ہم اپنی بچی کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے یہ پرائیویٹ پارٹس ہیں, اگر تم نے کبھی کوئی اس پہ ٹچ کر لینا تو مجھے بتا دینا. او مائی گاڈ, آپ بچے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. ابھی اس کو اس ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے, آپ اس کو اکیلا نہ چھوڑیے, آپ اس کو جہاں پر بھی جاتی ہیں آپ سائی کی طرح اس کے ساتھ رہیں. آپ اس کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ اس کو ایسے کپڑے, حیا والے کپڑے پہنائیں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ پورا جسم چھپانے کی چیز ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی اسے جسم کو ٹچ کرے گا تو اسے خود بخود ان اپروپریٹ فیل ہو جائے گا. لیکن نہیں, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اسکولز کے اندر, ٹیوشن سینٹروں کے اندر بیٹھ کے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینا یا ان کو اس طرح کی باڈی اویئرنیس دینا, یہ کتنا خطرناک ہے. جو چیز خود بخود آٹومیٹکلی ایک ٹائم آئے گا جب وہ 17 سال کی ہوگی, 18 سال کی ہوگی, جب وہ ایکٹیویٹ ہوگی یا بالغ ہونے کے بعد وہ چیز ایکٹیویٹ ہوگی, ہم وہ بچپن میں 5 6 7 8 سال کی عمر میں خود بخود ہی چالو کر دیتے ہیں کہ بیٹا تمہارے اندر یہ چیز لگی ہوئی ہے اور یہ مقامات جو ہے وہ ان کاموں میں استعمال ہوتے ہیں. مطلب یہ کتنا بڑا بے وقوفانہ قسم کا عمل ہے جو آج ہمارے اسکولز میں ہو رہا ہے, جو آج ہمارے یہاں بار بار ہمارے یہاں پیرنٹنگ کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دیں, اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دیں. آپ اوور اویئر کریں گے کسی بھی چیز کو. دیکھیں ابھی فتنے پہ بات ہو رہی ہے نا, تو مجھے کیا چاہیے کہ میں فتنے پر ہی بات کروں, میں آپ کو وہ فتنے بتانا شروع کر دوں جو شاید آپ کے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں, یہ سارے فتنے استغفر اللہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن بالفرض ایک بات کہہ رہی ہوں کہ بالفرض یورپ میں ایسے بہت سارے فتنے جو ابھی بھی یہاں پر نہیں ہیں, میں بلا وجہ اس کی بھی باتیں آپ کو بتانا شروع کر دوں. کیوں میں آپ کو اوور اویئر کروں؟ میں آپ کو اتنی ہی انفارمیشن دوں جو کہ آپ کے لیے بھی اپروپریٹ ہو, آپ کے لیے ریلیٹڈ بھی ہو, آپ کے لیے سیکھنا ضروری بھی ہو. ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز زہر ہوتی ہے. مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی زہر کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ جو چیز بھی حد سے تجاوز کر جائے, چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو, اور جو بھی چیز جو ہے وہ اوور ہو جائے گی تو پھر وہ زہر بن جائے گی. تو یہ جو اوور اویئرنیس ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے. ہمیں دیکھو, جو ہم لیتے ہیں نا, جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمیں ڈائجسٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ہمارا جو علم ہوتا ہے نا, تو وہ علم کہیں نہ کہیں بیٹھتا ہے جا کے. کچھ علم دماغ میں ہمیں بیٹھتا ہے, کچھ علم ہمارے ہاتھوں کو اسٹرینتھن کرتا ہے, کچھ علم ہماری آنکھوں کے نور کو بڑھاتا ہے, کچھ علم ہماری روح کے اوپر جا کے لگتا ہے. اور جو اوور اویئرنیس والا علم ہوتا ہے نا, کہ جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور وہ ہم اپنے دماغ میں ٹھوس لیتے ہیں, تو وہ پورے جسم کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے. اور پورے جسم کے ساتھ جو ہے گھومنے کے بعد, خون میں گردش کرنے کے بعد, وہ جو ہے نا ایسی جگہ پہ اٹیک کرتا ہے جہاں پر ڈائریکٹلی نفس کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اور وہ صرف 2 3 جگہیں ہیں. دل, جہاں پہ آپ کا نفس بہت جڑا ہوا ہوتا ہے, اور آپ کے بہت زیادہ کلوز پارٹس, وہاں پر اٹیک کرتا ہے وہ.
سو اوور اویئرنیس جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اپنے آپ کو اتنا ہی جاننے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو اتنی معلومات دینے کی کوشش کریں, اتنا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے. اوور کریں گے آپ, جو سیکھا ہے وہ بھی اس پہ بھی عمل نہیں ہو پائے گا, اور پھر اس کو ڈائجسٹ کرنے میں بھی بہت مشکل ہوگی. تو اوور اویئرنیس جو ہے نا یہ بھی ایک فتنہ ہے. اس کے بعد اننیسیسری انفارمیشن, اگین وہی اوور اویئرنیس کی اس میں سمجھنے ایک شاخ ہے کہ ایسی باتیں جیسے کہ میں آپ سے اگر 8 سال کی بچی ہے اور میں اس کے ساتھ پاکی اور ناپاکی کا کوئی سیشن کر رہی ہوں, یا میں اس کو پاک ہونے کا طریقہ بتا رہی ہوں, تو میں اس کو وہ باتیں نہیں بتاؤں گی جو شادی کے بعد والی خواتین کو بتانی چاہیے, یا پھر شادی سے پہلے والی جو لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں ان کو بتانی چاہیے. ایک 8 سال کی بچی کو, ایک 5 سال کی بچی کو پاک ہونے کا میں وہی طریقہ بتاؤں گی جو اس کی ذہنی مطابقت کے ساتھ میچ کر جائے, جو کہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. میں اس کو شادی کے بعد والے معاملات لے کے نہیں بتا دوں گی. تو یہ جو اننیسیسری انفارمیشن اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, اور ہم خود بھی لے رہے ہیں جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اننیسیسری انفارمیشن ڈالے جا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نا معلومات کو علم کا نام دے رہے ہیں. معلومات میں اور علم کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور پھر علم میں یعنی علم جو ہے ریئل علم, اس میں اور علم نافع میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی اس چیز کو آپ سمجھیے گا کہ ایک معلومات ہے, دین علم ہے, دین علم نافع ہے. ہمیں ان تینوں چیزوں میں فرق محسوس کرنا ہے, ادروائز ہم ان تینوں چیزوں کو اسکریمبل کر دیں گے, مکس کر دیں گے, اس کو اسمیش کر دیں گے, اس کا بھرتا بنا دیں گے, اس کو گرائنڈر میں پیس دیں گے, اور پھر اپنے دماغ میں جب ہم گھسائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا. اور پھر وہی والی بات کہ غیر واضح سچویشن جو ہوتی ہے وہ فتنہ برپا کرنے والی ہوتی ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں موویز, ڈراماز اینڈ مس یوز آف سوشل میڈیا. یعنی موویز دیکھ لیں آپ, ڈرامے دیکھ لیں. آج کل کے جو ڈرامے آ رہے ہیں ٹریگر کر رہے ہیں لوگوں کو, چیزوں کو, ان کے اندر جو برائی کو جگا رہے ہیں. ایک اچھی خاصی لڑکی ہے, جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے, نارمل سب چیزیں چل رہی ہیں, ڈرامے دیکھنے بیٹھ گئی, ڈرامے میں ساس کا کردار برا دیکھ لیا, بہو کا, یا ساس نے دیکھا کہ بہو کا کردار برا ہے, اب دماغ میں چیزیں آنے لگی کہ یار کہیں میری بہو تو ایسی نہیں کرے گی میرے ساتھ, کہیں میرا بیٹا تو نہیں بدل جائے گا. اب چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہوں گی نا اس کو بھی وہ نوٹ کرنا شروع کر دے گی. پہلے آتا تھا تو یہ میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا تھا, اب اس نے دیکھا میں نماز پڑھ رہی ہوں, یہ فوراً بیوی کے پلو سے جا کے بیٹھ گیا. حالانکہ اس کا ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہوگا, لیکن آپ کے دماغ میں بات آ جائے گی. اسی طرح بیوی کو بھی بہت ساری چیزیں ٹریگر کریں گی, اسی طرح بہنوں کو بھی بہت ساری چیزیں ٹریگر کریں گی. تو یہ جو ڈرامے اور موویاں ہیں نا, یہ آپ کا ایمان کے ڈرینرز ہیں, یہ آپ کی انرجی ڈرینرز ہیں, یہ تباہ و برباد کرنے والے ہیں. ان سے آپ جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں بچیں, یہ بہت خطرناک فتنوں میں مبتلا کرنے والے ہیں. اور اسی طرح مس یوز آف موبائل, یا مس یوز آف سوشل میڈیا, یا مس یوز آف انٹرنیٹ کی جو چیزیں آپ کی جاننے کی نہیں ہے اس پر بھی اس کو بھی جاننا. ایسے پیجز کو جوائن کر لینا جہاں جو بالکل خرافاتی پیجز ہے, میمز بنی ہوئی ہیں, ایون عالم دینوں کی جو ہے نا, عالم علماء جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں مذاقیہ میمز بنی ہوئی, اور ان کو جوائن کر لیا. اور پھر وہاں سے کیا ہو رہا ہے, وہاں سے آپ کو فتنوں میں مبتلا ہونے کا چانسز آپ کے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, کیونکہ آپ سامنے والے کو تحقیر آمیز رویہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو کہ فلاں جو ہے نا تو اس کو تو مطلب ذلیل ہے, مطلب وہ تو عالم تو ہے ذلیل عالم, استغفر اللہ, ذلیل آپ اس کو کہہ رہے ہو مطلب اس عالم کو. کیوں؟ کیونکہ شاید وہ آپ کے جو نظریات ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا, اس کا جو دیکھنے کا پیراڈائم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, تو آپ نے اس کو ذلیل اور حقیر سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ جو مس یوزز آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو, یہ بہت خطرناک ہیں. اور یہ بھی غیر واضح فتنے ہیں جو کہ اپنی اصل فارم میں نہیں ہوتے. جس طرح اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر کوئی بھوت پریت آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی کیا اپنی اصل فارم میں آتا ہے. کوئی اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی جن ون چڑھ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, پہلے اس کی بندے کی آواز چینج ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے, یہ تو اپنے بال کھول کے ڈانس کر رہا ہے, دھماڑ ڈال رہا ہے, یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ جن اس پر آیا ہوا ہوتا ہے. تب بھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا بہت مطلب شاید ہی کوئی بہت بڑا ولی کامل ہو جس کے سامنے کوئی چیز نکل کے آ جائے اور وہ ہینڈل کر لے. ادروائز کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر جو ہے وہ جن آپ کی باڈی میں گھس جاتا ہے اور آپ کی طرح آواز بنا کے اور باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی وہ اپنی ریئل حالت میں آپ کے سامنے آیا ہے, مطلب اگر کوئی جن اگر کسی کے سامنے ریئل حالت میں آ جائے نا, جس طرح کا وہ ہے ریئل میں, تو مطلب بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے جن کے ایمان کمزور ہو, یا نارمل ایمان والے کا بھی مطلب تھوڑی دیر کے سکتے میں تو وہ آ ہی جائے گا کہ میں اب آگے کیا بات کروں. تو یہ جو غیر واضح سچویشن ہے نا, یہ جو جتنے فتنے ہیں یہ بھی بہت غیر واضح ہوتے ہیں. یہ اپنی ریئل حالت میں جو جتنے یہ گندے اور غلیظ فتنے ہیں, اگر یہ آ جائیں تو ہماری ناک ہم بند کر لیں ان کی بدبو سے. لیکن چونکہ یہ بہت مزین کر کے, ابلیس کا کام ہے تزین کر کے, آرائش کر کے سامنے رکھتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ فتنہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے,
یہ تو جسٹ لائک ہم تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ریسٹ دے رہے ہیں, پورا دن میں تھکی نہیں ہوں, تھوڑا سا اگر میں موبائل پہ ریلس دیکھ لوں گی, ویڈیوز دیکھ لوں گی, تو اس میں کیا قباحت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں نے ذرا سا ڈرامہ دیکھ لیا. لیکن اگین یہ وہی غیر واضح فتنہ ہے, یہاں سے وہ ڈرامہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ہٹ کرے گا, دماغ میں دل میں کوئی نہ کوئی چیز بیٹھے گی جو آپ اپنی ریئل لائف میں کرو گے, اور وہاں سے فتنہ برپا ہوگا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے, اور سب سے بڑا نمبر 4, دجال. نیئرسٹ ٹائم آف قیامت, یعنی قیامت کا جو نیئرسٹ ٹائم یہ چل رہا ہوگا اور چل رہا ہے, اور یہ دجالی جو فتنہ ہے, اور اس دجالی فتنے کے اندر یہودیوں کا بہت بڑا ایک ان کا حصہ, ان کا کردار, ان کا عمل شامل ہے. آپ کو پتا ہے کہ دجال ہمارے لیے ایک کفر, مطلب سب سے بڑا جو کفر کا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے, لیکن یہودیوں کے لیے وہ ان کا مسیحا ہے, وہ ان کا ہمدرد ہے, وہ ان کا مدد کرنے والا ہے, وہ ان کا سب کچھ ہے, کہ ایک ایسا آئے گا مسیحا ہمارا جو ہمیں ہر چیز سے بچا لے گا, اور ہمیں لانگ لائف ہمیشہ کے لیے ہم جیتے رہیں گے ہم, اور یہ اور وہ, انہوں نے جو اپنے اپنے پورے آئیڈیالوجیز بنائی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے دجال جو ہے وہ ابھی تو ظاہر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے, اور ہماری نسلوں کو بھی, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ جب دجال کا فتنہ آئے تو ہمارے اندر یہ تپڑ, ایمانی تپڑ پیدا ہو جائے کہ ہم بول سکیں کہ بھائی ہم پہچان گئے تیرے کفر کو, ہم تیری بات نہیں ماننے والے. مطلب اللہ پاک ہمیں اس لیول پر لے کر جائے, آمین ثم آمین. لیکن دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم ابھی میوزک کو نہیں پہچان پا رہے, ہم ابھی سیاسی فتنوں کو, اللہ معاف کرے, ہمارے یہاں دیندار طبقے میں بھی عمران خان, زرداری, ان جیسے لوگوں کی, لٹیروں کی کتنی زیادہ عظیمت ہے, مطلب بڑے لوگ ان کو عظیم سمجھ رہے ہیں. جب ایون دیندار طبقہ لوگ, اس طرح کی جو داڑیاں ہیں, جو شرعی پردہ کرنے والی خواتین ہیں, جو 5 وقت کے نمازی لوگ ہیں, وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے, تو لوگ دجال کے فتنے کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے, یہ بہت ڈیپ میں جا کے سوچنے کی بات ہے کہ ایک ڈرامے کا فتنہ ہم نہیں سمجھ پاتے, ہم حق کو پہچان نہیں پاتے, ایک غیبت کا فتنے کو ہم نہیں سمجھ پاتے, نفس کے دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں, تو ہم یہ کلیم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم دجال کے فتنے کو سمجھ لیں گے اور ہم بڑے چیمپئن ہیں, اور ہم کہیں گے کہ ابے ہاں ہم جانتے ہیں تو دجال ہے, تیری ایک آنکھ ہے, ہم جانتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جو دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا نا کہ کافر, وہ شخص صرف وہی پڑھ پائے گا جس میں یہ ایمانی طاقت ہوگی, جس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوگا, جس کا نفس اس کے قابو میں ہوگا, اور وہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کو پہچان چکا ہوگا, جبھی وہ بڑے فتنے کو پہچانے گا. آپ نے ایک بات بہت سنی ہوگی کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں صبر کرتا ہے وہی بڑی پریشانیوں کے اندر یا بڑی مصیبتوں کو ہینڈل کرنا جانتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں چیخنے مارنا شروع کر دیتا ہے, رونا دھونا شروع کر دیتا ہے, بڑی پریشانی آنے پر تو وہ اس کی میہ ہی مر جاتی ہے, وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے, اس کی ساری موٹیویشن تباہ ہو جاتی ہے, اس کا زندگی اس کی رک جاتی ہے. یہی دیکھا ہے نا آپ نے کہ ایسا شخص جو بہت زیادہ بہت ذرا ذرا کانٹا چپ گیا, دوپٹہ جو ہے وہ پیکو نہیں ہوا, ہائے اللہ میں عید پہ دوپٹہ کون سا پہنوں گی, میرا تو دوپٹہ ہی پیکو نہیں ہوا, میرا تو دوپٹہ کلر میچ کا ملا ہی نہیں, میں کیا کروں گی. مطلب یار اتنی چیزوں پہ خواتین پریشان ہو رہی ہیں, تو وہ مطلب کوئی بڑی مشکل اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آ گئی تو وہ تو چیخ چیخ کے مطلب رو رو کر برا حال کر لیں گی, ساری ان کی ڈپریشن کی مریضہ بن جائیں گی, انزائٹی کا شکار ہو جائیں گی, مایوسی میں چلی جائیں گی, ذہنی مریضہ بن جائیں گی. لیکن اگر ایک عورت یا کوئی بھی مرد یا کوئی بھی مسلمان چھوٹی چھوٹی ایشوز پر کہ اچھا یہ ایشو ہو گیا ہے, بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اچھا پانی نہیں ہے گھر میں, ٹھیک ہے, اس کا بھی انتظام ہو جائے گا, اچھا عید کے کپڑے تھے جل گئے, بالفرض چاند کو استری کر رہے تھے, عید کے کپڑے جل گئے, تو مطلب آپ بالکل بڑھانا تو نہیں ہو جاؤ گے نا, آپ کے پاس الماری میں کوئی تو ایسا ریپلیسمنٹ کے لیے کچھ تو پڑا ہوا ہوگا, کوئی سوٹ تو ایسا ہوگا. لیکن نہیں, چیخنا چلانا ہے وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ چیخے چلنا ہے, وہ جلدی سے کوئی نہ کوئی اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیں گے کہ یار نہیں چلو کوئی بات نہیں, اگر میں نے اتنا اچھا سوٹ نہیں پہنا جو میں نے سوچا تھا, میرا سوٹ جل گیا, تو میں جو ہے نا وہ فلاں سوٹ نکال لیتا ہوں, میں وہ پہن لیتا ہوں. تو یہ جو مطلب ایک اپنے جو موٹیویشن ہے اس کو مینٹین کر کے رکھنا, اپنے پرسنالٹی کے ڈسپلن کو مینٹین کر کے رکھنا, یہ شخص وہی کر پائے گا جو چھوٹے چھوٹے معاملات زندگی کے اندر جو ہے نا وہ کرتا ہے. اچھا, آپ سب سے گزارش ہے کہ جو سوالات ہیں نا وہ آپ سب لوگ لکھتے رہیے, اور انشاءاللہ ان دا اینڈ جب ہم سوال جواب کا سیشن کریں گے تو پھر ہم آپ کے سوالات کو لے لیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ابھی میں بیچ بیچ میں سوالوں کے جواب دوں گی تو سیشن جو ہے وہ پھر 2-2.5 گھنٹے میں چلا جائے گا. تو کائنڈلی آپ اپنے سوالات کو رکھ لیجئے, لکھ لیجئے, ہم انشاءاللہ اینڈ کے اندر آپ سے سوال لے لیں گے. تو دجال کا جو فتنہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس غیر واضح سچویشن کو سمجھنا. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں بائیکاٹ
की बात हुई कि भाई फलस्तीन के हवाले से हमने बाइकआउट करना है, यहूदियों का, उनकी इसराइली प्रोडक्ट्स का, अमेरिका का बाइकआउट करना है। लेकिन हमारे दीनदार तबके में बहुत दीनदार लोग बाइकआउट के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं समझ पा रहे वो बेचारे, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो नहीं समझ पा रहे कि वो किस फितने का शिकार हो रहे हैं, वो कितने खतरनाक फितने का शिकार हो रहे हैं, वो इस गैर वाक़ई सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे फितनों से नहीं लड़ पाए, वो छोटे छोटे फितनों के अंदर भी पड़ गए, वो छोटे छोटे फितनों को भी वेलकम करते रहे, उनको अपने नफ्स पर काबू नहीं है, उनको अपने सोचने पर, अपनी सोचने समझने की सलाहियत, उनका ईमान का वो लेवल हो ही नहीं सका कि वो इस चीज पर पहुंच सके कि नहीं यार अब बहुत हुआ, जो जिंदगी में कर लिया सो कर लिया, बट अब तो बात आ गई है बैतुल मकदस की, और अब जो है ना, अब तो मैं भाड़ में जाइए पेप्सी और कोका कोला और ये सड़ा हुआ गंदा मैकडॉलैंड का 3rd क्लास बर्गर अब मैं नहीं खाऊंगा, मेरे बहन भाइयों का खून मैं नहीं बहा सकता अपने पैसे से। ये तप्पड़ उनके अंदर नहीं आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अबे भाई क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग मोबाइल भी तो इस्तेमाल कर रहे हो ना उनका, तुम लोग नेट। ओके, सो दज्जाल का जो फितना हुआ, तो ये भी जाहिर है दज्जाल, क्योंकि अभी हकीकी उसमें जो जिस तरह दज्जाल का एक पूरा उसके बारे में बताया गया है, तो वो जाहिर है अभी ज़हूर नहीं हुआ उसका। लेकिन जो उससे रिलेटेड फितने हैं, जो क्योंकि यहूदी उसका इस्तकबाल करना चाह रहे हैं ना, तो और वो करेंगे भी, तो वो यहूदी अपने मसीहा के लिए जो पूरा एक सराउंडिंग्स बना रहे हैं, जो पूरा एक मैदान तैयार कर रहे हैं, उसकी वजह से जो फितने फैले हैं, उसमें चाहे आइडियोलॉजीज हों, उसमें चाहे कुछ भी आता हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाले फितने हो, वो तमाम फितने और वो चीजें जो दज्जाल को सपोर्ट करने वाली हैं, उन फितनों को पहचानना भी इस वक्त बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो इस तरह से बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है कि हमें ये लगता है कि ये हमारे हक में बेहतर होगा, लेकिन वो हकीकत में फितना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नंबर 1, इम्पैक्ट ऑफ टेम्पटेशंस ऑन अस, यानी जो ये फितने हैं इतने खतरनाक, उनके क्या असरात हमारे ऊपर रोनुमा होते हैं, अब इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, रोबोटिक वे ऑफ लाइफ। जब इंसान नेचर से बहुत क्लोज था, लाइक जब उसके घर में सहन हुआ करते थे, रातों को छतों पे भी सोया करते थे लोग, पलंगों पे, और इसी तरह से जो है वो सहन हुआ करते थे, सहन के कोने में एक वॉशरूम हुआ करता था और गुसल खाना सेपरेट हुआ करता था, और उसके कोने में एक जो है वो किचन हुआ करता था, जो बिल्कुल हमारे लिए एक ऐसी जगह होती थी कि मस्जिद के बाद अगर कोई जगह बिल्कुल साफ होगी तो वो आपका किचन होना चाहिए, क्योंकि वहां अल्लाह की नेमतें रखी जाती हैं। लेकिन आज अगर हम अपने घरों के अंदर देखें तो एक एक कमरा होता है और उसमें होता है एक से अटैच बाथ, और एक अटैच बाथ में एक ही जगह पर जो है वो वॉशरूम भी होता है, गुसल खाना भी होता है, वजू भी वहीं हो रहा होता है, सब कुछ वहीं खराफात चल रही हैं। कमरे के अंदर बहुत सारे आईने लगाए हुए, शीशे लगाए हुए, यानी अपने आप को ना बहुत ज्यादा रोबोटिक वे ऑफ लाइफ में, और प्लस उसमें क्या किया हमने कि हमने उस रोबोटिक वे ऑफ लाइफ में अपने नफ्स को ना अपने ऊपर हावी कर लिया। नफ्स 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 में मेरा नफ्स कहता है कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, उसके बाद मैंने वापस आना है, मैंने ट्यूशन सेंटर जाना है, उसके बाद फिर मैंने पढ़ने बैठना है, कप चाय पीने के बाद आपस में एक दूसरे से दूर हो गए, क्योंकि नफ्स बहुत तारी हो गया है, तो सेल्फिशनेस आ गई है, खुदगर्जी आ गई है। तो इस खुदगर्जी ने क्या किया है, 1.5 इंच की मस्जिदें बना ली अपनी अलग अलग, ये हमारी टेरिटरी, ये हमारी सल्तनत है, इसके अंदर हम इंदर राजा बने हुए, इसके अंदर हम जो है वो अंदर में काना राजा बने हुए, और हम अपना ही करेंगे पहले फुलफिल। बराबर वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, मेरे बराबर कमरे में मेरे भाई को क्या हो रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को देखना है। तो सेल्फिशनेस ने जो है वो, इस रोबोटिक लाइफ ने जो सबसे पहले हमें फितना दिया वो सेल्फिशनेस का, कि यार मेरी भी तो कोई जिंदगी है, मुझे प्राइवेसी चाहिए, शौहर के पास पैसा है नहीं है, भाड़ में जाइए ये सोच, मुझे सिर्फ मेरा अपना घर चाहिए। क्यों? क्योंकि दीन कहता है पर्दा करो, तो मैंने यहाँ पर पर्दे वाली बात को अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल किया, जबकि मेरा मेरा जो ये कहना था वो अल्लाह के लिए नहीं था, कि अल्लाह ने कहा कि पर्दा करो, मुझे इसलिए पर्दा नहीं करना, पर्दे का ढोंग मैंने इसलिए रचाया क्योंकि मुझे इस पूरे जंजालपुरी से निकलकर एक सेपरेट लाइफ चाहिए, मेरा शौहर अफोर्ड करे ना करे, उसकी जेब में इतने पैसे हैं, टके हैं या नहीं है, लेकिन मुझे अलग घर चाहिए। जबकि हमारा दीन तो बहुत एक आपको पैराडाइम दे रहा है, आपको ये सोचने का मौका दे रहा है कि बिलफर्स अगर आपकी शादी किसी ऐसे घर में हो गई है जहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहां पर आपको पर्दा किस तरह से करना है, किस तरह वहां पे अपनी पर्सनालिटी को कैरी करना है, ये भी आपको सिखाया जा रहा है। मर्दों को भी सिखाया जा रहा है कि खनकार कर नॉक करके घर में दाखिल हो, चाहे वो तुम्हारी अपना ही घर हो, चाहे अकेली बीवी ही क्यों ना हो घर में, लेकिन नॉक कर कर घर में दाखिल हो ताकि अहले खाना को कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमने कैसे जो है ना वो अपने आप को
सेल्फिशनेस की वजह से अपने आप अपना दीन जो है वो हमने खुद सेलेक्ट कर लिया कि भाई हम दीन में ये चीजें हम एक्सेप्ट करेंगे, ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही, हमारे नफ्स को भाती नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी भी आप औरत के सामने आज दूसरी तीसरी शादी का जिक्र कर लें तो इतना बड़ा मुंह फूल जाता है इब्न आलिमात का भी कि आपने ऐसा लगता है कि आपने ये बात भी क्यों कर दी, ये तो इतनी गंदी बात है, ये क्यों कर दी आपने। क्योंकि आपका नफ्स आपसे कह रहे हैं ना कि यार मेरी सल्तनत छिन जाएगी मुझसे, मैं जो अभी अकेली मलका बनी हुई दूसरी एक और मलका आ जाएगी, फिर तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इस चीज को तो ये बोल के टाटा बाय बाय कर दो कि भाई हमारे कल्चर में थोड़ी है, ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि महंगाई बहुत है, फलान ढिमका सब कुछ है। मर्द का नफ्स चाहे भाड़ में, मर्द चाहे 10 जगह जाके मुंह काला कर ले, लेकिन क्योंकि हमारा नफ्स इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा कि मैं अपने शोहर को किसी से शेयर करूं, सो दैट्स वाई मैं दूसरी शादी वाले मामले को बिल्कुल साइड में कर देती हूँ। और इसी तरीके से जिहाद के मामले को देख लीजिए आप, कौन निकलेगा यार इस सड़ी हुई गर्मी के अंदर जिहाद करने के लिए, कौन निकलेगा, कौन अपना माल लगाएगा, कौन अपनी जान खतरे में डालेगा, कौन इतने सारे लोगों से पंगा लेगा। तो भाई अपना घर भला, अपना आप भला, अपना कमाओ, हलाल रिस्क कमाओ, अपने बच्चों पे खर्च करो, बस दैट्स इट, यही हमारा जिहाद हो गया। तो हम तो वो बातें करना ही नहीं चाहते कि जहां पर हमारा नफ्स, नफ्स के ऊपर जो गिरां गुजरने वाली बातें हैं, जहां पर नफ्स की आजमाइश होती है, हम तो उसमें जाना ही नहीं चाहते। तो हम सेल्फिशनेस वाले मूड में चले जाते हैं। एंड अगेन ये बहुत बहुत बड़ा फितना है। नंबर 2, जैसे कि मैंने पिछली वाली बात में जिक्र किया नफ्स का, मी एंड माई वांट्स। अब मी एंड माई वांट्स एंड विशेस के साथ होता क्या है, सबसे पहले आप में लस्ट आता है, हविस, हर चीज का लालच, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, मेरी बहन के बच्चे फला ग्रामर स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरी बहन जो है वो अभी उम्रा करके आई है, मेरे शौहर के पास कुछ है नहीं है लेकिन मुझे बस चाहिए, लेके चलो उम्रे पे। उम्रे पे इसलिए नहीं जाना है कि सरकार की याद आ रही है, मदीने की याद आ रही है। उम्रे पे इसलिए नहीं जाना कि मुझे मस्जिद हरम, मुझे हरम देखना है, मुझे खाने काबा देखना है। मुझे उम्रे पे सिर्फ इसलिए जाना है क्योंकि मेरी बहन होकर आई है, वो शादी के बाद से 3 उम्रे कर चुकी है, मैंने तो एक भी नहीं किया, तो मुझे इसलिए उम्रे पे जाना है बस। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है मेरे शौहर के पास कि वो मुझे उम्रे पे लेकर जाए। ये बहुत बड़ा ट्रैप है मेरी बहन, उसको समझने की जरूरत है कि हम किस तरह गेम खेलते हैं अपने माइंड में लालच और हविस के। और ये फितने हैं, यही बेसिकली फितने हैं। वो जो कहा गया है ना कि बारिश की तरह, हदीस मुबारक में है ना कि एक वक्त आएगा कि बारिश की तरह फितने बरसेंगे, ये वो फितने हैं जो हमारे नफ्स के की वजह से हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और अगेन हमें लगता है कि यार हम तो बड़ा मर रहे हैं उम्रे पे जाने के लिए, बेसिकली वो उम्रे पे जाने के लिए नहीं होता, वो तप्पड़ नहीं होता ईमान का, वो लेवल नहीं होता, लेवल कुछ और होता है, बात कुछ और होती है। और जो है ना, गाना किसी और चीज का गाया जा रहा होता है। इसी तरह बहुत सारी चीजों में आप देख सकती हैं लस्ट, जो बहुत, इवन हमारे पास सोना होता है, 5 तोले सोना, 6 तोले सोना, फिर चांदी भी है, फिर कुछ और भी माल है, जक़ात, साहिब जक़ात हम बन चुकी हैं, लेकिन हम अपने शौहर से ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि तुम दे दो हमारे माल की जक़ात। तुमने दे दी ना, बस मियां ने अपनी जक़ात निकाल दी, बस उसी में हमारी भी हो गई था। नहीं भाई, सोने की जक़ात हमने निकालनी है, हमें निकालनी है, हमें वो किस तरह से निकालनी है वो हम डिसाइड करेंगे, वो हम सोचेंगे। हमें कहीं ना कहीं से कुछ बचत करनी होगी, अपनी पॉकेट मनीज में से कुछ ना कुछ बचाना होगा कि हमारी जक़ात निकल जाए। उसके बाद ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधी तकलीद। अंधी तकलीद को मैं कहती हूँ गंदी तकलीद, आई एम रियली सॉरी टू से, बट अंधी तकलीद इज लाइक गंदी तकलीद। यानी आप इतनी अंधी तकलीद कर रहे हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा कि आप कितने बड़े फितने का शिकार हो गए। आपने दीन को छोड़कर किसी और को अपना बड़ा बना लिया है, और वो बड़ा आपको किस कामों में लगा रहा है, किन चीजों में उलझा रहा है। आई एम रियली सॉरी टू से कि मतलब दीनी शख्सियात के नाम पर हम क्या क्या चीजें कर जाते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता। हम ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे होते हैं। हम कभी भी हम कभी भी ना अपने जो हमारे बड़े होते हैं, जिनको हम मान रहे होते हैं, जिनको हम पूज रहे होते हैं, उनको हम कभी भी दीन के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते। हम उनको हमेशा एक मुरीद बनकर ही देख रहे होते हैं। नहीं, क्योंकि वो तो मुर्शिद है ना, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं आ सकती। नहीं नहीं भाई, मुर्शिद भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है, वो फरिश्ता थोड़ी है, उससे भी तो गलती हो सकती है। लेकिन हम ये मार्जिन नहीं देते। तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग है, ये भी इंसान को दबाव बर्बाद करती है। अकले सलीम इस्तेमाल करें जब भी, अपनी जो तागूती अकल है अल्लाह उससे बचाए, लेकिन अकले सलीम इस्तेमाल करते हुए किसी को फॉलो करें। इसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस होना, नफ्स का बहुत बड़ा फितना है ये ओवर कॉन्फिडेंस होना, कि मुझे बहुत इल्म है, मुझे सब कुछ पता है, मैंने 4 किताबें क्या पढ़ ली, मैं बहुत बड़ी आलिमा हूँ, मैं अगले साल में मुफ्तिया के कोर्स में एडमिशन ले लूंगी, मुझसे ज्यादा बेहतर कोई दीन के बारे में जान ही नहीं सकता। ये जो आती है ना खवातीन सारी, ये सारी ऐसी इधर उधर की आ जाती है पढ़ के, मुझे ज्यादा पता है। ये भी एक फितना है, चाहे वो मर्दों में हो, चाहे वो औरतों में हो, चाहे वो किसी में भी हो। दिस इज वेरी वेरी बिग फितना, कि अपने अपने ही नफ्स के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए बंदा
کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی, اپنی اصلاح کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے, دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے, اور اپنا آپ لدھڑا ہوا ہے لالچ میں, بلائنڈ فالوئنگ میں, جیلسی میں, بیک بائٹنگ میں, ہر چیز خراب ہوئی ہوئی اپنے پرسنالٹی کی, بٹ دوسروں کی آگ لگی ہوئی کہ بس دوسرا والا سدھر جائے, اپنے اندر جو کمی اور بیشی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے, مطلب آئی ایم مائی فیوریٹ, یہ چیز بڑی خطرناک ہے. اور اس کے بعد پھر جیلسی, جیلسی, حسد, یہ تو بھائی مطلب نیکیوں کو کھانے والی چیز ہے, اور حسد عورتوں میں تو مطلب اس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ سائیکالوجی سے بھی پروون ہے یہ بات. تو حسد جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی ایسی پروڈکٹ کہ جو ٹھیلے پہ سے آپ نے خریدی ہو, مطلب ایکسپائر ہو میک اپ کی پروڈکٹ, اور آپ جان بوجھ کے اپنے منہ پہ لگا لیں, اور دوسرے دن آپ کے منہ پہ بڑے بڑے دانے نکل آئیں, اور آپ سالوں سالوں گندی پروڈکٹ لگاتے رہیں لگاتے رہیں لگاتے رہیں, آپ کا چہرہ مطلب کتنا بھیانک ہو جائے گا, جھریاں پڑ جائیں گی, دانے نکل آئیں گے. بیسیکلی جو حسد ہے نا وہ بھی ہمارے روح کے چہرے کے ساتھ یہی حرکت کرتی ہے. ہمارا چہرہ اتنا گندا, پیپ بھرے دانے ہمارے چہرے پہ, ہماری روح کے چہرے پہ نکل آتے ہیں حسد کی وجہ سے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور کہتے ہیں نا کہ بڑی حسد جو ہے نا وہ مطلب اپنے ہی کرنے والے کو, جو حسد کرتا ہے اسی کو کھا رہی ہوتی ہے. حسد جس سے کی جاتی ہے اس کا اتنا نہیں کچھ بگڑتا جتنا حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے. تو حسد جو ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, اور حسد میں مبتلا ہو کے بھی بہت بڑے بڑے فتنے کرائم کی صورت میں ہم کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح بیک بائٹنگ, غیبت, بیک اسٹیبنگ, پیچھے چھرا گھونپنا, سامنے کچھ بنے ہوئے پیچھے کچھ بنے ہوئے, یہ تمام چیزیں فتنوں میں آتی ہیں. ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بارش والے فتنوں کی بات ہوئی تھی نا, یہ صرف کوئی دجال آئے گا یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا, یہودیوں نے جو فتنے پھیلائے ہوئے ہیں وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. ارے بھائی نفس سب سے بڑا آپ کا فتنہ میں مبتلا ہونے والی چیز ہے. آپ کا جو فتنہ ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے, اہل و عیال کے ذریعے فتنہ پھیل سکتا ہے, مال کے ذریعے فتنہ پھیل سکتا ہے, آپ کے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے فتنہ آپ کا پھیل سکتا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو بس یہودی جو فتنہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہم تو بڑے اچھے پاک پوتر لوگ ہیں. ہمارا اپنا نفس سب سے بڑا خود فتنہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. اور اس کے بعد حیا, یعنی جس میں حیا باقی نہ رہے. اللہ اکبر, اتنے بڑے یہ اتنے سخت ترین الفاظ ہیں یہ حدیث کے, کہ مطلب جب تم میں حیا باقی نہ رہے نا تو جو جی چاہے کر. یعنی بہت, یعنی کہ اکثر مائیں ہوتی نا غصے میں, بچہ نہیں بات مان رہا, نہیں مان رہا, جا 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 کے جا لگ جائے گی نا, تجھے لگتی تو لگے, چھوٹ جا گر جا کے جا دفع ہو جا, نہیں کھانا نا کھانا, جا بھوکا رہے. اکثر مائیں غصے میں اپنے بچوں کو ایسے بول دیتی ہیں, چڑ کر بولتی ہیں بہت, یعنی کہ جب بالکل تھک جاتی ہیں بچے کی شرارت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بہت, مطلب یہ الفاظ بہت سخت ہیں, یہ دل پہ لگنے والے, گھوسے کی طرح دل پہ لگیں گے. اگر کوئی آپ کے دل پہ گھوسا مار دے نا تو دل اس وقت بند والی کیفیت میں چلا جاتا ہے. یہ الفاظ کو فیل کرے کہ جب تجھ میں حیا باقی نہ رہے تو جو جی چاہے کر, یعنی اللہ معاف کرے, پھر تو کہیں پہ بھی جا کے مر, مطلب نہیں فکر. پھر اگر بے حیائی آ گئی, اگر اپنے اندر اگر بے حیائی آ گئی, بے حیائی گھس گئی, آنکھوں میں شرم نہ رہی, مزاج میں شرم نہ رہی, کردار میں شرم نہ رہی, حیا ختم ہو گئی, نہ کپڑوں میں, نہ سوچ میں, نہ ایمان میں, آپ ختم ہے. ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے, اور حیا جو ہے وہ دین اسلام کا مزاج ہے. تو حیا اگر نکل گئی ہمارے ہاتھ سے تو سب کچھ نکل گیا. اگین دس از ویری ویری بگ فتنہ, بے حیائی. اسی طرح سے حجاب, پردہ ہمارا, یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ اکبر بہنوں, اتنا بڑا فتنہ ہے, واللہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہم اسے سوچ ہی نہیں سکتے. we can't imagine that how big it is, how big it is. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ عبایا پہننے کے بعد بھی ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انہوں نے کچھ نہیں پہنا ہوا. I'm really sorry to say. اتنے چھوٹے چھوٹے اسٹالرز کے نام پر جو آج کل آ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی قطرنے, کہ عبایا پہنا ہوا ہے, اسٹالر آپ نے صرف گلے میں ایک پٹے کی طرح ڈال لیا, اور مطلب میں اس پہ کیا روشنی ڈالوں. آپ سب خواتین اسی معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے پردے کے نام پر, کہ پردہ بھی ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہم کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ نہ بھی دکھایا اور سب کچھ دکھا بھی دیا, وہ والا حجاب چل رہا ہے. تو بیسیکلی یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس میں نا آپ دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کر رہے ہو, ڈائریکٹلی دوسروں کے لیے بھی فتنہ کریٹ کر رہے ہو. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور اسی طریقے سے ورلڈلی ڈیزائرز, یعنی دنیاوی خواہشات, کچھ بھی ہو جائے بس مجھے تو نا 120 کا گھر بنانا ہی بنانا ہے. نہیں, بیٹے کی شادی میں 5 سال کے بعد کر دوں گی, 2 سال بعد کر دوں گی, پہلے پلسٹر ہو جائے, پھر اس کے اگلے سال میں ٹائلز لگواؤں گی, اوپر والی منزل ڈلے گی, اوپر والے بیٹے کے لیے. جس بیٹے کے لیے منزل آپ ڈال رہے ہو نا, جس بیٹے کے لیے آپ پیسیاں ڈال ڈال کے وہ منزل بنا رہے ہو, ارے وہ بیٹا بےچارا غلط لڑکیوں میں پڑا ہوا ہے, اپنی جوانی برباد کر رہا ہے. آپ کی بیٹی جس کے لیے آپ جہیز اکٹھا کر رہے ہو کہ ابھی تھوڑا پیسہ آ جائے گا تو مزید جہیز اکٹھا کر لوں گی تاکہ بیٹی کی شادی خوب دھوم دھام سے کروں,
اس بیٹی کو آپ دیکھو جا کے وہ یونیورسٹی میں کیا گل کھلا رہی ہے بیچاری بچی, کیونکہ اس کا جو نفس ہے نا وہ اس سے وہ کام کروا رہا ہے. خواہش تو میری تھی نا کہ 120 گز کا گھر میرا بن جائے, 500 گز کا بنگلہ میں بنا لوں, گاڑیاں میں خرید لوں, پھر بچوں کی شادیاں کروں گی. خواہش میری تھی میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, میری بیٹی ڈاکٹر بنے, پھر میں بچوں کی شادیاں کروں. میری اس خواہش نے تباہ و برباد کر دیا میری اولاد کو. وہ سیکس کی خود لذتی کی عادت میں مبتلا ہو گئے, وہ پروسٹیٹیوشن میں مبتلا ہو گئے, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی کلچر میں مبتلا ہو گئے, ان کی حیا چلی گئی, ان کا حجاب چلا گیا, ان کے اندر سیکس کی لسٹ آ گئی, لالچ اور ہوس آ گئی, اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے. اب میں نے بنا لیا اپنا امپائر. میرا بیٹا ہو گیا ماشاءاللہ 35 سال کا بڈھا, بیٹی میری ہو گئی ہے 35 سال کی ایئر ہوسٹس بن گئی ہے. اب میں کروں گی اس کی شادی, یعنی سارا فتنہ مچانے کے بعد اب میں شادی کے لیے تیار ہوں. تو آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں ان سب چیزوں سے کہ یہ ہمارے معاشروں میں, آپ نے یقیناً اپنے ارد گرد اپنے گھرانوں میں, اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ورلڈلی ڈیزائرز, دنیاوی خواہشات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کس طرح اپنے نفس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی کر دیتا ہے. سو آگے چلتے ہیں. نمبر 3, بریک دا سیکوینس. ایک بہت بڑا پرابلم ہم نے کریٹ کیا ہے, بہت بڑا پرابلم, جو بہت بڑا فتنہ بھی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذات, ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اس کو تمام انبیاء کرام بھی یہاں پر آپ وہ بھی یہاں, ان کو بھی یہاں آپ لا سکتے ہو, لیکن سب سے پہلے اللہ کی ذات قرآن مجید, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد اہل بیت, اس کے بعد صحابہ, صحابہ کے بعد اولیاء, اس میں تمام تابعین اجمعین وہ سب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے جمہور اجماع آ گیا, اینڈ دین ہماری ذات. یہ ہمارا سیکوینس تھا, یہ ایک مومن کا سیکوینس ہے. اس کے ذریعے اس کو اپنی زندگی کو سیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے وہ کیا دیکھے گا, اللہ کو دیکھے گا, قرآن مجید کو دیکھے گا, پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھے گا, ان کی سنت اور ان کی حدیث اور ان کی سیرت کو دیکھے گا. اس کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اہل بیت کو دیکھے گا, ان کا طرز کیا تھا. اس کے بعد وہ صحابہ کرام کو دیکھے گا, اس کے بعد وہ اولیاء کو دیکھے گا. اس کے بعد پھر وہ اپنے جو جمہور ہمارے اولیاء ہوتے ہیں, جو علماء دین ہوتے ہیں, علماء حق ہوتے ہیں, وہ ان کو دیکھے گا, کس کس بات پہ اجماع ہوا ہوا ہے وہ اس کو دیکھے گا. اینڈ دین پھر وہ اپنی ذات کے اوپر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا, ان سے سیکھے گا, اور پھر وہ کہے گا کہ میری ذات سب سے آخر میں. ابھی کیا چل رہا ہے, ابھی چل رہا ہے کہ قرآن کی ڈائریکٹ بات میں, بیچ میں سے آپ نے معاذ اللہ نبی کو بھی نکال دیا, بیچ میں سے آپ نے معاذ اللہ اہل بیت, صحابہ, اولیاء, اجماع, جمہور, سب کو ہٹا کے خود میں قرآن پڑھوں گا اور میں خود سیکھوں گا. میں کیونکہ بہت بڑا چیمپئن ہوں, مجھے عربی بھی آتی ہے, میں نے 2 سال فلانے جگہ پہ پڑھا ہے. مطلب یہ جو آج ڈھکوسلا ہمیں دیا جا رہا ہے نا کہ بیٹا خود سیکھو, خود پڑھو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمیں بولا گیا ہو کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے نا تو میں تمہیں کتابیں لا دیتی ہوں بایولوجی کی, تم خود بن جاؤ ڈاکٹر. ابھی آپ کوئی بھی خاتون میرے پاس آئے اور کہیں کہ بھئی مجھے یہی پرابلم ہے, اور میں ان سے کہوں کہ آپ کا نا اس پرابلم کا حل ہے آپ کا آپریشن, یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا وہ مجھ سے کہیں کہ بھئی آپ نا مجھے کوئی ریکمینڈ کریں کوئی ڈاکٹر, تو میں کہوں گی ہاں فلاں فلاں ڈاکٹر نہیں ہے, آپ ان کے پاس چلے جائیں, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس, اور وہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے, تو وہ آپ کو جو ہے نا آپ کا آپریشن کر دیں گی. تو وہ آپ یقیناً وہ خاتون مجھ سے پوچھیں گی بھئی ان کا کلینک کا ہے, تو میں کہوں گی نہیں وہ کلینک میں نہیں کریں گی آپ کا آپریشن, ان کے گھر کے اندر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی, وہ آپ کو آپریشن وہاں کر دیں گی. اور انہوں نے جو ہے نا وہ خود ہی کتابیں پڑھ کے علم لے لیے, طب کا علم انہوں نے جو ہے کتابیں پڑھ کے میڈیکل کا علم حاصل کر لیا, انہوں نے بہت زبردست کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور وہ سب کچھ آتا ہے ان کو, کہاں سے کون سی آنت کاٹنی ہے, کون سی آنت کو کس میں جوڑنا ہے, سب کچھ آتا ہے ان کو, آپ ٹینشن نہیں لیں. کیا وہ خاتون کبھی بھی اس ڈاکٹر کے پاس جائے گی؟ کبھی بھی جائے گی وہ اس ڈاکٹر کے پاس؟ وہ نہیں جائے گی نا, obvious سی بات ہے, وہ نہیں جائے گی. لیکن کچھ ایسے لوگ جو مطلب عالم تو خیر بہت دور کی بات ہے, وہ عالم کے درجے میں بھی نہیں آتے, نہ ان کو عالم ہم کہہ سکتے ہیں, مطلب وہ شعور کے لیمٹس بھی نہیں ان کو پتا کہ شعور کیا ہے, ان کو علم نافع بھی نہیں پتا, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. ان کو وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ تم نا قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھ لو, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. بیٹا تم نا خود اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ, مطلب بیچ میں سے سب کو نکال دو, استغفر اللہ معاذ اللہ. جتنی تمام شخصیات آئی ہیں جن کو اللہ نے خود چنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا ہے, اہل بیت کو اللہ نے چنا ہے, صحابہ کو اللہ نے چنا ہے, اولیاء کو اللہ نے چنا ہے, جمہور علماء کو اللہ نے چنا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. ہم ان سب سے بولے کہ نہیں جی نہیں, میں تو اپنا کنیکشن خود بلڈ کروں گا, میں ہوں اور دین اللہ ہے, بیچ میں سے سب نکل جاؤ معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا آپ اس طرح کے علم کو سیکھ کر آپ یہ بات بول سکتے ہیں کہ میں علم نافع سیکھ رہا ہوں؟
आपके घर के अंदर अगर कोई रिश्ता आता है बिलफर्ज, तो वो लड़का अगर रिश्ता लेकर किसके पास आएगा? आपके अब्बू से बात करेगा, अम्मी से बात करेगा, अपनी अम्मा को लेकर आएगा, बहनों को लेकर आएगा, कहेगा भाई मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। बल्कि इवन वो भी नहीं कहेगा, उसकी अम्मा कहेंगी कि हम आपके घर रिश्ता लेकर आए, अब्बू कहेंगे हम आपके घर रिश्ता लेकर आए। अचानक से कोई लड़का बोले टिंग टोंग अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका रिश्ता लेकर आया हूँ, आप करेंगे वहां पे शादी? आपके अम्मा अब्बा उसे जलील करके घर से बाहर निकाल देंगे, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? ऐसा ही होगा ना। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि हम डायरेक्टली जाके इतना हमारे अंदर ओवर हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा, मैं अब्दुल्ला, मैं हूं अल्लाह का बंदा और मुझे बीच में किसी की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जाऊंगा, मैं बैल बजाऊंगा और अल्लाह ताला दरवाजा खोल देंगे। तो मैं मतलब जो सवाल मैं करूंगा, मुझे कुरान में जहां से कुरान खोलूंगा मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ये जो थिंकिंग हमें दी जा रही है ना, तमाम औलिया को भी हटा दिया, तमाम सहाबा को भी हटा दिया, जो खुद कुरान को समझने वाली जो थिंकिंग है, ये बहुत बहुत खतरनाक है और ये बहुत बड़ा फितना है और इसको समझने की जरूरत है। इसको बहुत डीपली समझने की जरूरत है और ये बहुत गैर वाज़ेह फितना है। अगेन वही वाली बात है कि बहुत गैर वाज़ेह। बज़ाहिर तो इस बात में कोई बुराई नहीं लग रही यार कि आप ना कुरान का तर्जुमा खुद पढ़ो, आप कुरान को पढ़ो, आपको कुरान आप सीखोगे, आपको कुरान समझ में आ जाएगा। बज़ाहिर आपको ये बात बुरी नहीं लग रही। लेकिन जो लोग ये अमल कर चुके हैं, उनकी जिंदगियों से जो साबित हुआ है, इंसान की अकल अगर सलीम नहीं है और अक्ल सलीम के लेवल को अचीव करने के लिए भी आपको कुछ इम्तहानात से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि बस मैं दुआ मांगू या अल्लाह पाक मेरी अकल को सलीम कर दे और सेकंड लम्हे मेरी अकल के अंदर कुछ ऐसा आ गया कि यार मुझे सब कुछ पता लग गया कि अच्छा ये हक है, ये बातिल है, मैं सब कुछ जान गया, अब मुझे जरूरत नहीं है किसी आलिम की को फॉलो करने की, मुझे अब कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। इस चीज ने किस चीज के दरवाजे खोले हैं? इस चीज ने जो है माज़अल्लाह हमारे माशरे के अंदर मुनकरीन हदीस को बढ़ाया है। हदीस के मुनकर हो गए लोग, सुन्नत के मुनकर हो गए लोग, सीरह के मुनकर हो गए, मुनकरीन सहाबा आ गए, मुनकरीन औलिया आ गए। और अस्तगफिरुल्लाह, जब ये चीज बहुत ओवर हो जाती है ना, तो फिर ये पहुंच जाती है मलहद तक। मतलब आप इस तरह के मामला में पढ़ सकते हैं कि वो अचानक से आपको कुरान से भी जो है ना शक व शुबहात उसमें होने लगते हैं। तो ये चीज बहुत खतरनाक है। ब्रेक द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस को तोड़ देना जो है ना, ये बहुत बड़ा फितना है। ये आप सब लोग अपने अपने दिमागों में बिठा लें। सबसे पहले अल्लाह और उसकी जात, और जब अल्लाह की जात आएगी तो कुरान मजीद आएगा। जब कुरान मजीद आएगा तो कुरान मजीद को हम हमें कुरान मजीद जो लेकर आए हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी, वो आएंगी न वो आएंगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आएगी तो फिर हमें याद आ जाएगा मुबाहिला का वाकया, और हमें याद आएगा वो 5 चमकते हुए चेहरे, वो पंजतन पाक, तो उनका तो दरबार हम छोड़ नहीं सकते। उसके बाद फिर हमारे प्यारे प्यारे सहाबा आ जाएंगे, क्योंकि सहाबा हैं वो हैं इस्लाम के बॉडीगार्ड्स, वो इस्लाम की वो बहुत बड़ी फौज है इस्लाम की, वो मतलब कुफर का मुंह तोड़ देने वाले लोग हैं वो लोग, हम उनको नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद फिर औलिया आ जाएंगे, रहमत रहमत ही रहमत है औलिया, जिस जिस वली के साथ आप जुड़ जाएंगे आपको फैज ही फैज मिलेगा। और उसके बाद हमारे ये जमहूर उलमा, ये हमारे उलमाए कराम, हमारे उलमाए हक जो हमारे सर का ताज है, ये आ जाएंगे, हमें इनसे जुड़ना है। एंड देन फिर आखिर में हमारी जात आएगी कि अब हम अपने आप को रखकर सोचेंगे कि हमें सबसे पहले उलमा से राब्ता करना है, वो हमें औलिया तक पहुंचाएंगे, औलिया हमें साहबा तक ले जाएंगे, साहबा हमें अहले बैत से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अहले बैत हमें बताएंगे नबी पाक की जात क्या है, और नबी पाक हमें बताएंगे अल्लाह कौन है। अगर ये सीक्वेंस आपके जहन में रहेगा इंशाल्लाह, तो आप फितने से इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि बचे रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड नंबर 4, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आई नो एवरीथिंग, वही वाली बात है ना। नंबर 3 में जो हमने जिक्र किया है कि ब्रेक दस, जब हम इस सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे कि भाई मुझे पता है कुरान में क्या है, मुझे नहीं बताओ, मुझे तो हदीस की भी जरूरत नहीं है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी बात लोग कह देते हैं। हम तो देखते हैं लोगों को कहते हुए ये बात कि यार हदीस के बारे में भी तुम क्या बात कर सकते हो, वो कौन सा हमें पता है कि कौन सी हदीस ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है, यहां तक की लोग बातें कर देते। तो हमें कुरान को बस फोकस करना चाहिए। तो ये जो आई नो एवरीथिंग वाली बात है ना कि मुझे सब कुछ पता है, अपने इल्म पर गुरूर करना, अपने इल्म जो इल्म मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है किताब पढ़कर, उसको उसके ऊपर जो है वो अपने दिमाग पर इन्हिसार कर लेना, ये चीज भी बहुत बड़ा फितना क्रिएट करती है। उसके बाद नंबर 5 है अवॉइडिंग एग्जाम्स ऑफ ईमान, लेम एक्सक्यूजेस पेश करना। यानी जो हमारे ईमान के हवाले से जो आजमाइशें आती है ना, उसके ऊपर हम लेम एक्सक्यूज पेश करते हैं, फेल होने के बाद उस फेलियर को मानते नहीं हैं और तौबा नहीं करते। और या फिर हम ये कोशिश ये करते हैं, हम अक्सर मैं ये दुआएं करती हुई लोगों को देखती हूँ कि या अल्लाह हमें आजमाइशों से बचा, या अल्लाह हमें आजमाइशों से बचा, या अल्लाह हमें आजमाइशों से बचा। जबकि एक बड़ा वाकया मुझे याद आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे इन सहाबिया का, जो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए आ रही थी कि वो मतलब तलाक लेना चाह रही थी अपने हस्बैंड से, और
जब उनसे मतलब उसके बाद फिर ये हुआ कि उनके जो सहाबी जो थे उनका पैर किसी ठोकर से टकराया, किसी पत्थर से, तो उनके पैर से खून निकला उनके अंगूठे से, तो उन्होंने वो इरादा तर्क कर दिया। तो उन सहाबी ने पूछा अपनी वाइफ से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि पूरा साल हो गया था, आपके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आई थी, कोई आजमाइश नहीं आई थी, तो मैं समझी कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज है, तो मुझे लगा मुझे आपसे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका जो ठोकर आपको लगी और आपको आपके अंगूठा जख्मी हुआ, उसमें से खून निकला, तो मैं समझ गई कि अल्लाह आपको बड़ा प्यार करता है, उसने फौरन आपको आजमाइश दी। यानी ये उन खवातीन के लेवल का जो है ना ईमान का लेवल है। हमारा ईमान का लेवल क्या है? लाइट चली गई तो मौत पड़ गई, ओ माय गॉड लाइट चली गई, अब क्या होगा, मेरा बुर्का इस्त्री नहीं हुआ, मुझे कल जाना था फलां जगह दोस्त से मिलने, मुझे कल मदरसे जाना था, मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना था, हमारा ईमान वहां पे फ्लैश हो जाता है। ये बहुत छोटी सी आजमाइश थी, बहुत छोटी सी आजमाइश थी। भाई लाइट ही गई थी ना, हमारे दिल की धड़कन थोड़ी रुक गई थी, लाइट ही गई थी ना। अल्लाह ना करे हमें कोई हमारा नाम माल उल्टे हाथ में तो नहीं दे दिया गया था माजल्ला, लेकिन हमने उसके ऊपर इतना बड़ा टेंशन क्रिएट कर ली कि अब मैं कल कैसे जाऊंगी, मेरा अबाया इस्त्री नहीं है, लाइट चली गई, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ईद की शॉपिंग कर सकूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस तरह का रमजान में डेकोरेशन कर सकूं जिस तरह टीवी पे दिखाया जा रहा है। इन छोटे छोटे चीजों को हम समझ नहीं पा रहे होते, इन एग्जाम्स के अंदर हम अपने ईमान को चैलेंज नहीं कर पा रहे होते, ईमान को हम चेक नहीं कर पा रहे होते, ईमान को हम रिचार्ज नहीं कर पा रहे होते, और हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आजमाइशें ना आए, हमारी जिंदगी आजमाइशों से बिल्कुल फ्री हो जाए, एकदम बिल्कुल सुकून वाली जिंदगी। अरे भाई, मोमिनों के लिए दुनिया को जो है वो बताया गया है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। तो कैद खानों में कैसी राहत है? कैद खानों में तो आजमाइशें आती हैं, कैद खानों में तकलीफ होती है, कैद खानों में सख्ती होती है, मुसीबतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उजुर होते हैं। कैद खानों के अंदर कभी भी राहतें नहीं होती। तो जो लेम एक्सक्यूजेस हमने बना रखे हैं, हमें इससे बाहर निकलना होगा। एंड देन फैंटेसी नंबर 6, नंबर 6 पे आ जाता है, प्लीज चेंज द स्लाइड। फैंटेसी, हम बहुत फैंटेसी, बहुत बहुत ही बहुत फैंटेसी वाले वर्ल्ड में रहते हैं ना, बहुत हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जिसमें ना बस मेरी शादी हो जाएगी ना तो बहुत कोई कोई कोर्डलोस उस्मान जैसा लड़का मेरे लिए आएगा और मैं बाला खातून बन जाऊंगी और मैं पूरे कबीले पे राज करूंगी, मैं बन जाऊंगी वहां की मलका। लेकिन भाई जब आप जाते हो ना शादी होके, तो शादी होने के बाद फिर बाला खातून से पहले वहां हलीमा सुल्तान बैठी होती हैं, वो बताती है बेटी आराम से, आप बाला खातून नहीं हो, पहले मैं यहाँ की हलीमा सुल्तान मैं हूँ, मेरी पहले मेरी बात मानो। ये जरा सी आजमाइश आई थी, आपकी फैंटेसी टूटी थी, और अब यहाँ से फितना स्टार्ट, साजिशें करना शुरू कर दी, झूठ बोलने शुरू कर दिए, रोना धोना शुरू कर दिया, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, मैं मजलूम मैं मजलूम मैं मजलूम। और जाहिर सी बात है कि फिर आप फितने का शिकार हुई, आपने झूठ भी बोला, आपने 10,000 लोगों से अपनी सास की गीबत भी करी, आपने अपने शोहर की भी गीबत करी। क्यों? क्योंकि वो जो कोल्डोस उस्मान था वो खलीमा सुल्तान के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो अपनी माँ को बुरा नहीं बोल सकता, वो अपनी माँ की बात मान लेता है। दैट्स वाई अब आपने जो है वो अपने गेम खेलना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से सास ने भी ऐसा किया बहुत जगहों पर, इसी तरीके से शोहर ने भी बैलेंस नहीं किया। तो ये जो फैंटेसी वाला वर्ल्ड था, इसकी वजह से क्या हुआ कि हम फितनों का शिकार हो गए। सो नाउ मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। 12:26 हो चुके हैं। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करें। हाउ टू प्रोटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अब करें क्या आखिर। ये तो आपने बता दिया, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता थी, हमें पता थी, बहुत सारी चीजें आपने हमें बता दी। अब सवाल ये है कि आखिर इस अपने ईमान की हिफाजत किस तरह से की जाए। सो नंबर 1, अकायद, सीकिंग नॉलेज, अपने अकायद की मजबूती। यकीन कीजिए कि जो अकायद के लोग पक्के होते हैं ना, जो अपने अकीदे में पक्के होते हैं, चाहे वो अकीदा खत्म नबूवत हो, चाहे वो ईमान का अकीदा हो, चाहे वो अकीदा खत्म नबूवत हो, चाहे वो कयामत के जो है कयामत के दिन दोबारा उठने का और मैदान महशर लगने का अकीदा हो, चाहे वो कोई भी अकीदा हो, दीन से रिलेटेड जो हमारे अकायद है, बेसिक बुनियादी अकायद, उनकी नॉलेज लेना सही उल अकीदा आलिम से बहुत बड़ी, समझ लें, नेमत है। और ये सबसे बड़ी शील्ड है जो आपके ईमान को बचाएगी फितनों से। क्योंकि जिस मुसलमान को ये ईमान है, उसका ईमान ये कहता है, उसका ईमान ये एश्योर करवा रहा है, ये मेक श्योर कर रहा है कि तुम मरने के बाद दोबारा उठोगे और एक बहुत खूबसूरत हसीन जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। और अगर तुम्हें वो जिंदगी अचीव करनी है जो कि हमेशा की जिंदगी है, तो तुम्हें इस जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं करने। और जब वो गुनाह से बचेगा तो उसके अंदर ये पावर पैदा होगी कि वो फितने को पहचान पाएगा, और जब वो फितने को पहचान लेगा तो वो फितने में मुब्तला नहीं होगा। सो दैट्स वाई अकायद के लिए सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, जैसा कि हदीस मुबारक में भी कहा गया कि
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہاں پہ یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر بنیادی علوم کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک مسلمان کو اس کے ایمان کو مینٹین کرنے میں اور اس کی لائف کو بیلنس کرنے میں مدد کرتے ہیں. وہ تمام علوم جو علم دین ہمیں سکھاتا ہے, چاہے وہ عقائد ہو, احادیث کا علم ہو, جو بھی یعنی بنیادی جو علوم ہے, ایمان کا علم ہو, وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں فتنوں سے. نمبر 2, ڈائٹ کی بات کرتے ہیں. ڈائٹ جو ہے نا, یاد رکھیے کہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں, جو سنتے ہیں, وہ ہماری روح کی غذا بنتی ہیں, ہمارے نفس کی غذا بنتی ہیں. اسی طریقے سے جو ڈائٹ ہے, جو ہم کھانا کھاتے ہیں, وہ ہماری باڈی کو بھی غذائیت دے رہی ہوتی ہے, پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ہماری روح ہمارے نفس کو بھی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. آج جو بچیاں بچپن سے بہت زیادہ چکن کھاتی ہیں, آج یہ بات پروون ہے, پروف ہو چکی ہے, سائنس نے اس کو پروف کیا ہے کہ چکن جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ کم سے کم کھلائیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو بوائلر چکن آج کل آ رہی ہے نا, جو مطلب یہ جو آرٹیفیشل طریقوں سے چکن کو ہم لوگ بڑا کر دیتے ہیں اور وہ سب چیزیں, تو اگر وہ چکن بچیاں کھا رہی ہیں تو وہ 8 سال میں 7 سال میں تک ان کو جو ہے وہ پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ وہ چیزیں جو اپنے صحیح ایج پر ٹریگر ہونی تھی وہ بہت پہلے ٹریگر ہو گئی, ایکٹیویٹ ہو گئی, اور ظاہر ہے جب وہ بچی بالغ ہوگی تو اس کے اندر کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور جب وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو وہ سیکس کی ڈیمانڈ کرے گا, اور سیکس کی ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو یونیورسٹی بھیجنا ہے. تو ہم یونیورسٹی بھیجنے تک اس کو روک کے رکھیں گے, لیکن وہ نہیں روکے گی, وہ چور چوری چھپے لوگوں سے دوستیاں کر لے گی. اب آپ یہ سوچیں کہ یار اتنی بڑی کہانی, اور پیچھے کیا تھا, ڈائٹ انوالو ہے اس چیز کے اندر. ہم جو یہ جو اس طرح کے پاٹس میں جو آج کل بڑے ماڈرن پاٹس آ رہے ہیں, اس کے اندر ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے جو پتیلیاں ہوتی تھیں وہ ڈفرینٹ ہوتی تھیں, آج کل اسٹیل کی پتیلیاں آ رہی ہیں, یہ بہت خطرناک ہے. پہلے لوگ مٹی کے برتنوں میں کھانا بناتے تھے, آج ہم مٹی کے برتنوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں. ہم نے اپنی پوری جو غذا کی, ہم نے دودھ کو, ہم نے کھجور کو, ہم نے شہد کو, ہم نے اولیوز کو, جو زیتون ہوتا ہے, اس کو اپنی غذا سے, ہم نے میوے کو اپنی غذا سے نکال دیا ہے, اور ہم نے کیا بھر لیا, لیس, کرلیز, پاپڑ, بسکٹس, فضول والے بیکری آئٹمس, ڈیری آئٹمس, یہ ہم نے بھر لی ہیں آرٹیفیشل. سو دیٹس وائی ہماری جو ڈائٹ ہے وہ ہمیں فتنے سے قریب کرتی ہے, ہماری جو ویژن آف ایمان ہے اس کو بلر کر دیتی ہے, ہم حق کو پہچان نہیں پاتے, باطل کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے, سو ڈائٹ کا خیال رکھیں. نمبر 3, ایمان, تقوی, توکل اینڈ موڈسٹی. ایمان, تقوی, توکل اینڈ موڈسٹی, یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف کے لیے. اور یہ ایمان ہو, توکل ہو, تقوی ہو اور موڈسٹی ہو, یہ 4 چیزیں بیس کر رہی ہیں آپ کے عقیدے پر اور آپ کی ڈائٹ پر. ایمان والا خنزیر نہیں کھا سکتا, ڈائٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے وہ خنزیر نہیں کھا سکتا, وہ شراب نہیں پی سکتا. کوئی کہتا ہے نا نہیں آپ نے ڈائٹ کی بات کیسے کر دی, کیوں, شراب بھی تو پینے میں شامل ہے, مشروب ہے نا, اور خنزیر بھی جیسے سب جانوروں کے گوشت ہیں ایسے خنزیر کا بھی گوشت ہے, لیکن ہمیں منع کیا گیا. کیوں, کیونکہ خنزیر کی جبلت کے اندر گندگی شامل ہے, وہ غلاظت کھانے والا بےہودہ جانور ہے, وہ اپنی مادہ کے علاوہ کسی کی بھی پاس چلے جاتا ہے, اس کی جو مادہ ہوتی ہے وہ کسی بھی میل کے ساتھ جا کے سیکس کر لیتی ہے, پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون بچہ کس کا ہے. اس کو نہیں کھانا ہے, خنزیر کو نہیں کھانا ہے, وہ ناپاک جانور ہے. اسی طریقے سے جو شراب ہے وہ ہوش کو گوا دینے والی ہے, اس سے ہوش ضائع ہو جاتے ہیں, مومن کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, شراب نہیں پینی ہے. تو جو یہ ایمان ہے آپ کا, اس کو اگر آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے, تقوی کو بڑھانا ہے, توکل اللہ پر بڑھانا ہے, اور اپنی حیا کو برقرار رکھنا ہے, تو اپنے عقائد کو درست کیجئے اور اپنی ڈائٹ کو بہتر بنائیے. اپنی ڈائٹ کو جو غذا تطہیر ہے, جو پاکیزہ غذا ہے, اس طرف لے کے جائیے, نیچرل غذاؤں کی طرف آئیے, آرگینک غذاؤں کی طرف آئیے, اور طب نبوی کو اپنی زندگی میں لانا شروع کیجیے. یہ جو ہم دوائیاں کھا لیتے ہیں, جلدی سے سر میں درد ہوا پیناڈول ہانک لی, جلدی سے کچھ ہوا فوراً مائگرین کی کچھ دوا لے لی. تھوڑا کوشش کریں کہ آرگینک ٹائپ کی کچھ چیز لیں, کوئی دیسی ٹوٹکوں کی طرف آئے, تاکہ آپ کی باڈی نیچر سے قریب رہے. جب نیچر سے قریب رہے گی تو نیچر کیا ہے, نیچر کو بنانے والا اللہ ہے. آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا, تقوی بھی آئے گا, توکل بھی بڑھے گا, اور حیا بھی اس میں شامل ہوگی. نمبر 4 ہے, ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ اینی اسمال سن. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ یار الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, میں نے تو کبھی زنا نہیں کیا, میں نے کبھی شراب نہیں, میں نے کبھی کسی لڑکی کو ٹچ نہیں کیا, میں نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا, لیکن میں دبا کے جھوٹ بولتی ہوں, میں دبا کے غیبت کرتی ہوں. الحمدللہ میں ایک دم بالکل گھوڑے کی طرح, جیسے گھوڑا دوڑتا ہے نا, اس طرح میں غیبت کے میدان میں دوڑتی ہوں. میں سب سے بڑی چیمپئن ہوں خاندان کی, پھپھو کی غیبت میں کرتی ہوں, خالہ کی میں کرتی ہوں, ساس کی میں کرتی ہوں, میں سب کی غیبتیں کرتی ہوں. اس کو ہم نے بہت چھوٹا گناہ سمجھ لیا ہے, بہت انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہم نے غیبت کو. یہ بہت بڑی چیز ہے.
جھوٹ بولنا بہت بڑی چیز ہے, دھوکا دینا بہت بڑی چیز ہے, بدگمانی کرنا بہت بڑی چیز ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے چلے جاتے ہیں, اپنی زندگی کا اور عادتوں کا اور پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں, اگین یہ ہمارے ویژن کو, ہمارے نظریے کو بلر کر دیتے ہیں, دھندلا کر دیتے ہیں, اور ہمیں ہمارے اندر جو مومن والی فہم و فراست تھی وہ چھین لیتے ہیں, اور پھر ہم آہستہ آہستہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا پھر ہم فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. نمبر 5, اوائڈ پلیسز اینڈ ٹریگرڈ آف فتنہ. ٹریگرز یعنی کہ ایسی پلیسز کو اوائڈ کیجیے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں جاؤں گا تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. ابھی پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی کہ ایک یونیورسٹی میں کنسرٹ ہو رہا ہے, گانوں بجانوں کا ایک محفل ہو رہی ہے, اور لڑکی جو ہے وہ کراؤڈ سے ہٹ کے نماز پڑھ رہی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب بھائی آپ کو آپ وہاں پر گئے کیوں؟ یہ کون سا دین ہے کہ آپ کنسرٹ میں بھی جا رہے ہو اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے کہا چلو یار میں نا ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں, اس کے بعد میں واپس آ کے ہلڑ ہلڑ ہاں اس طرح کی حرکتیں میں کروں گا یا کروں گی. واٹ از دس؟ یہ کون سا دین ہے, کون سا ایمان ہے؟ یہ فتنے میں مبتلا ہوئے ہوئے ہو, اور کفر کے اندر میٹھا میٹھا کفر بھی ہے اور دین کو بھی اندر گھسا رکھا ہے. واٹ از دس؟ دس از نتھنگ, دس از جسٹ ا فتنہ. تو ایسی ہر جگہ کو آپ اوائڈ کریں جہاں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یار فلاں جگہ جانے سے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, مجھے نہیں جانا. اگر کوئی ایسی شادی کا بھی دعوت نامہ آ جائے, بہت قریبی عزیزی ہیں کہ یہاں جا کر مجھے یا تو اپنا پردہ کھولنا پڑ جائے گا, سب بہت فورس کریں گے, یہاں پر پردے کا انتظام نہیں ہوگا, تو مت جاؤ آپ وہاں پر. بہت خرافات ہوں گی, مت جاؤ. بہت جانا پڑ جائے تو اپنے پردے اپنا عبایا نہ اتارو, تھوڑا سا سائڈ میں ہو کر بیٹھ جاؤ. بٹ ایسی ہمیشہ ایسی جگہوں پہ جانے سے آپ پرہیز کرو جیسے لائک 14 اگست ہوتی ہے, ایون ربیع الاول کا جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں, عورتیں ایسے نکلتی ہیں بائکوں پہ ہرے ہرے ٹائٹس پہن کے, ہرے پجامے پہن کر. اللہ معاف کرے یار, او مائی گاڈ آپ کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی اپنی امت کی عورت کو اس طرح دیکھ کر کہ بال کھلے ہوئے, میک اپ کیا ہوا ہے, ایون ابائے میں بھی ہیں تو اتنی حسین اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے انہوں نے, اتنے ٹائٹ ٹائٹ ابائے پہنے ہوئے, اتنے چمک دھمک والے ابائے پہنے ہوئے. کیوں نکلی ہوئی؟ ہماری عید ہے. کیا اس طرح بنانے کو کہا تھا آپ سے؟ آپ جا رہے ہو جلوس کے اندر, پیچھے سے بائکوں پہ بائکوں کے ریلے آ رہے ہیں, لڑکے آ رہے ہیں, کون آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, کہنے کو بھائی سارے عاشق رسول ہیں, اور اندر آپ کے فتنہ گھسا ہوا ہے. یہ چیز بہت خطرناک چیز ہے. اسی طرح 10 محرم کو ہم, اللہ معاف کرے, ہمارے یہاں جو ہے وہ جس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تازیوں میں خواتین چلی جاتی ہیں, کیا کیا خرافات وہاں کر رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں بہت. عرس کی کسی بزرگ کا عرس ہو رہا ہے, آپ نہیں جاؤ اس ٹائم پر اس مزار پہ, کیونکہ اتنا کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ کندھوں سے کندھے چھل رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ چیزیں سمجھنے کی کہ ایسی جگہوں پر جہاں جا کر آپ بیسیکلی وہ جگہ فتنے کی نہیں ہے, کسی مزار کوئی فتنے کی جگہ نہیں, معاذ اللہ, وہ تو رحمتوں کی جگہ ہے, وہ تو برکتوں کی جگہ ہے, وہ تو فیض لینے کی جگہ ہے. لیکن جو ہم نے آج کلچر رائج کیا ہوا ہے, ڈھول دھماکے, میلہ لگ رہا ہے مزاروں پہ, اور ہم پھر پہنچ جائیں وہاں پہ اس دن, تو بھائی میں تو سمجھتی ہوں کہ صاحب مزار ہوتے بھی نہیں ہوں گے, وہ تو مدینہ میں ہوتے ہوں گے. جو ہم نے آج حال کیا ہوا ہے, جو ہم نے آج اپنے اولیاء کے ساتھ میں ہم نے تماشا کریٹ کیا ہوا ہے, ان کی ذات کو جو ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے. تو ایسا کوئی بھی جگہ, چاہے وہ شادی بیاہ ہو, کنسرٹس ہو, پارک ہو, ساحل سمندر ہو, واٹس ایور, جو بھی جگہ ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جا کر میں فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہوں, آپ وہاں نہ جائیں. نمبر 6, اوائڈ لوکنگ unnecessarily, یعنی اپنی نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. یقین کریں, ایون یہ اتنی ضروری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ حیا کو نظر کی جو دوڑنا ہے نا ہمارا, یعنی ہماری نظر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اٹھی پھر اٹھی پھر اٹھی پھر دیکھا پھر دیکھا, نہیں نہیں سوری استغفر اللہ میں نے توبہ کر لی, نہیں نہیں نہیں, آپ نے جان بوجھ کے دیکھا ہے. ایک نظر کے اوپر معاف ہے, دوسری نظر ڈالنا گناہ ہے, آپ نے جان بوجھ کے دیکھا ہے. جس طرح مردوں کو نظر نیچے رکھنے کا کہا گیا ہے نا, اس طرح عورت کو بھی کہا گیا ہے. جوان جوان عالموں کی ڈی پیز پہ جا کے لڑکیاں سبحان اللہ ماشاء اللہ واٹ اے ہینڈسم گائے, پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہی ہوتی ہیں. جوان جوان خوبصورت خوبصورت ناخواں ہوتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ جس گھر کا چراغ ہے وہاں روشن رہے, لیکن ہمارے لیے تو وہ نامحرم ہے نا بھائی. تو ہم کیوں دیکھیں ان کو, اور ہم کیوں ان کی خوبصورتی کی تعریف کریں, اور وہ بھی ان کی کمنٹ میں جا کے, ان کی کمنٹ سیکشن میں جا کے, وہاں جا کے لکھ رہی ہیں آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. او مائی گاڈ, کیا کیا کر رہی ہو بہنوں, کیا ہو رہی ہے؟ اپنی نظر کی حفاظت, جس طرح مرد کو کہا گیا ہے نا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے, اسی طریقے سے عورت کو بھی کہا گیا ہے. عورت کے لیے کوئی الگ سے فارمولا نہیں ہے, عورت کو بھی کہا گیا ہے. اس کے بعد نمبر 7 ہے ڈیلی لائف روٹین. ڈیلی لائف روٹین, اگین اس میں ڈائٹ آ جائے گی, سونے کا ٹائمنگ, جاگنے کے ٹائمنگز آپ کے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ
رات کو جاگو گے، بلا وجہ جاگو گے، ریلز دیکھ رہے ہو، فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہو، جاگ رہے ہو، صبح آپ کی نماز بھی مس ہو گئی، اگین آپ فتنے میں مبتلا ہوئے، نماز مس ہوئی، آپ سو گئے، 12-1 بجے سو کر اٹھے، امی کی بھی ڈانٹ کھائی، گھر میں آپ نے صفائی نہیں کری، اپنے جتنے جو آپ کا جو ریئل مسلمانوں کا صبح اٹھنے کا جو رحمتوں والا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ نے کھو دیا. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ عصر کی نماز آپ نے اپنی گل کر دی، کیونکہ آپ ظاہر ہے دیر سے سو کر اٹھے ہو، دیر سے کام سٹارٹ ہوئے ہیں، کھانے پکانے میں لگے ہوئے ہو، پوری ڈیلی لائف روٹین آپ کی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. اپنی ڈیلی لائف روٹین کو مومن کے سانچے میں ڈھالیں کہ مومن کی جو ڈیلی لائف ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم اس پہ کچھ سیشن رکھیں گے الگ سے. نمبر 8، ڈونٹ میک فرینڈشپ وتھ یور نفس. اپنی نفس سے دوستی نہیں کرنی ہے بھائی، نفس سے دوستی نہیں کرنی ہے، بس یہ بات یاد رکھنی ہے. نفس سے دوستی نہیں کرنی ہے، نفس دوست بنانے کی چیز نہیں ہے. نفس بڑا شتر بے مہار ہے، بڑا کوئی خطرناک اور بے قابو درندہ ہے، اس کو قابو کرنا ہے، اس سے دوستی نہیں پالنی ہے. نمبر 9، کیپنگ کمپنی ود گڈ پیپل. آلویز کے جو صالحات اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، اچھے علماء حق ہوتے ہیں، جو علم نافع دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو رحمت والے ہوتے ہیں، ان سے آپ نے دوستیاں کرنی ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، ان کے سیشنز جوائن کرنے ہیں، ان کی باتیں کرنی ہیں. ایسے دوست بنانے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آپ جس سے کہا گیا نا حدیث میں کہ یار وہ مطلب جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یہ آپ کا ایک مومن کا دوست ہوتا ہے اصل، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، سب سے قریب وہ ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے ارد گرد رکھیے. نمبر 10، فوکسنگ آن نوبلر تھنگس. جب آپ کے پاس بڑے مقاصد ہوں گے تو یقین کریں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے فتنے آپ کو بالکل بھی ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑا مقصد ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ان فتنوں کے لیے. اور جب چھوٹے فتنوں کو آپ پہچان لیں گے تو آپ بڑوں کو بھی انشاءاللہ اس سے بھی آپ کراس کر جائیں گے. تو بڑی مقاصد اور بڑے دین کے لیے کام کرنے سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اپنے آپ کو بہتر بنانے سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے. تو بڑے مقاصد بنائیے. امت کے لیے کام کرنا اس وقت تو ویسے ہی امت کے لیے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، پیورلی امت کے لیے کام کرنا، اس میں کوئی شہرت نہ ہو، اس میں کوئی پیسے کا لالچ نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، اور امت کے لیے کام کرنا یہ سب سے بڑا مقصد ہے. اور آب کوثر کے پیالے پہ نظر ہو کہ یہ جو میری جدوجہد آج سٹارٹ ہوئی ہے، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں میری جدوجہد شروع ہوئی ہے، یہ جدوجہد اس وقت تک نہیں رکنا چاہیے جب تک آب کوثر کا پیالہ مجھے نہ مل جائے. یہ اگر آپ نے مقصد اپنی زندگی کا بنایا ہوا ہے نا تو آپ بالکل رائٹ ٹریک پر ہو اور انشاءاللہ فتنوں سے بچو گے. سو تھینک یو سو مچ گائز، تھینک یو سو مچ گرلز. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت پیشنٹلی، بہت صبر کے ساتھ الحمدللہ پورے سیشن کو سنا. میں امید کرتی ہوں کہ جو چیز میں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہ رہی تھی، جو میرا علم جس سے میں سمجھتی تھی کہ میں اپنی بہنوں سے شیئر کروں، جو میں سمجھ پائی فتنے کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں.